SHO अभी तक नहीं आया था। नादिर खान ने कलाई पर बंधी हुई घड़ी में वक्त देखा, फिर बोला, ठीक है शहाब, हिम्मत के साथ ये थोड़ा सा वक्त गुजार लो, इंशाअल्लाह ताला मैं तुम्हें यहाँ से निकाल लूंगा। थोड़ी देर के बाद मुझे वापस लॉकअप में पहुंचा दिया गया। दिन गुजर गया। सोचों के सिवा और क्या था मेरे पास। सब लोगों का ख्याल आ रहा था। जाहिर है ये खबर छुपी तो ना रही होगी। अर्जुमन, दादा अबू, निखत आंटी, समनारा बेगम, फिर इधर हीरा, मामा, दानिया वगैरह न जाने क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में। अलबत्ता इस बात का मुझे यकीन था कि वो मुझे मुजरिम नहीं समझ सकते। रात का ख्याल भी था। पिछली रात तो बड़ी सनसनीखेज गुजरी थी। गोरिनी अपनी गर्दन उठाकर बाहर निकल गई थी। कमबख्त कितने घिनौने रूप की मालिक थी। सुनहरा बनकर आई या सैफुना बनकर, रहेगी गोरिनी ही, एक मकरूह और नापाक वजूद। इन्हीं सोचों में रात हो गई और मैं मुंतजिर रहा कि कुछ हो। रात के किसी पहर नींद आ गई थी और फिर सुबह को ही आंख खुली। यहाँ तमाम लोगों का रवैया मेरे साथ बहुत अच्छा था। SHO बराह रास्त मेरे पास आकर मुझसे मेरी ज़रूरतें पूछा करता था। तीसरे दिन मुझे अदालत में पेश किया गया और जब मैं कमरा अदालत में दाखिल हुआ तो ये देखकर हैरान रह गया कि सारा खानदान ही उमड़ आया था। जहांरा बेगम, फूफा जमालदीन, निखत आंटी और समनारा बेगम। दादा अब्बू अपनी बीमारी की वजह से नहीं आए थे। सरफराज भाई हीरा, सुल्ताना, ताया अब्बू, मामा, निखतारा बेगम और समनारा बेगम के साथ बैठे हुए थे। उनका चेहरा बदस्तूर शर्मिंदगी का शिकार नजर आ रहा था। सायरा या ताहिरा खानम मौजूद नहीं थी। जज साहब कमरे में आकर बैठे तो जाहिर हुसैन और नादिर खान भी आ गए और उसके बाद मेरे केस का आगाज हो गया। जाहिर हुसैन साहब ने कहा, जानवाला, हमारी बदनसीबी है कि हमारे यहाँ गंदे उलूम के हामिल अफराद अपने नापाक इल्म से इंसानों को नुकसान पहुँचा दिया करते हैं। उनके सिलसिले में पता नहीं क्यों कोई ऐसा मौसर कदम नहीं उठाया गया जिससे इन अनासिर की सरकूबी हो सके। मेरे मुवक्किल शहाब अहमद बहुत अरसे से अपनी जायदाद की वजह से इन गंदे उलूम का शिकार हैं। इन्हीं के खानदान के कुछ सरकर्दा अफराद गंदे उलूम का सहारा लेकर इन्हें नुकसान पहुंचाने के दर पे हैं। यही नहीं, वो इनके खिलाफ साजिशें भी कर रहे हैं। इस बार भी शहाब साहब के खिलाफ ऐसी ही साजिश हुई है। कुछ अरसे पहले एक खातून ताजवर जहां ने इनके वालिद इम्तियाज अहमद खान की बेवा होने का दावा किया था, लेकिन खुदा का शुक्र है कि उनका वो दावा बातिल करार पा गया, क्योंकि उन्होंने जिस नाम और जिस अंदाज में अपने आप को पेश किया था वो थी ही नहीं, और उनके बारे में तमाम सबूत मिल गए थे कि वो एक स्टेज आर्टिस्ट थी। ये वही खातून हैं जिन्हें कत्ल किया गया है। उन्हें जज साहब की हिदायत पर गिरफ्तार कर लिया गया था क्योंकि उन्होंने झूठा दावा किया था, लेकिन फिर उनकी फौरी जमानत हो गई। ये बाकायदा साजिश चल रही थी। इसी साजिश के तहत ताजवर जहां बेगम ने मोबाइल फोन पर शहाब साहब को कॉल की और उनसे कहा कि वो एक जरूरी बात उन्हें बताना चाहती हैं, और जब शहाब साहब उनके बताए पते पर पहुंचे तो फौरन ही ताजवर बेगम के गले पर छुरी फेरकर उन्हें हलाक कर दिया गया और इल्जाम शहाब साहब पर आ गया। वकील सफाई ने खड़े होकर कहा, मकतूल ताजवर जहां उस वक्त हलाक हुई जब शहाब वहां दाखिल हुए थे और शहाब को पुलिस ने रंगे हाथों पकड़ा। वकील मौसूफ ने बिल्कुल ठीक कहा, ऐसा ही हुआ, लेकिन चंद शवाहिद ऐसे हैं जो काबिले गौर हैं। मसलन जैसे शहाब ने ताजवर जहां की गर्दन पर छुरी फेरी, फौरन ही पुलिस पीछे से पहुंच गई। यहाँ कमरा अदालत में SHO साहब मौजूद हैं। इनसे पूछिए कि इन्हें इस कत्ल की इत्तिला किसने दी। SHO ने बयान दिया कि एक गुमनाम कॉल उन्हें मौसूल हुई थी जिसमें कहा गया था कि फला इमारत के फ्लैट नंबर फला में एक खातून को कत्ल किया जाने वाला है। पुलिस फौरन पहुंचे। SHO साहब को जिस वक्त तक इत्तिला दी गई उस वक्त तक कत्ल नहीं हुआ था। जाहिर हुसैन ने आगे की कार्रवाई जारी रखते हुए मजीद कहा, ये सारी मंसूबा बंदी थी जनाब कि जैसे ही SHO साहब वहां पहुंचे ताजवर जहां का कत्ल कर दिया जाए, वरना आप खुद सोचिए कि SHO साहब को थाने से वहां तक पहुंचने में कितना वक्त लगा होगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का वक्त भी दर्ज है और SHO साहब को जब फोन मौसूल हुआ वो वक्त भी SHO साहब के रिकॉर्ड में मौजूद है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट अदालत में पेश की गई। जज साहब ने उस पर निगाह डालने के बाद केस की कार्रवाई को आगे बढ़ाने की हिदायत की। मैं मोबाइल कंपनी के जदीद तरीन सिस्टम पर वो कॉल भी पेश करता हूँ जो शहाब साहब को की गई। जाहिर हुसैन ने नादिर खान की तमाम तर कार्रवाई को सामने लाते हुए कहा, उस जदीद तरीन सिस्टम पर इस कॉल का रिकॉर्ड मौजूद था जो अदालत ने सुना। जज साहब इस केस में पूरी दिलचस्पी ले रहे थे और आखिर में असल कातिल को पेश करना चाहता हूँ। जाहिर हुसैन के बयान ने शदीद सनसनी फैला दी थी। अदालत में जितने अफराद मौजूद थे उन सब के चेहरे तस्वीरें हैरत बन गए थे। यहाँ तक कि मैं भी शदीद तजस्सुस का शिकार हो गया था। जाहिर हुसैन इतने एतमाद के साथ असल कातिल की बात क्यों कर रहे थे?
پھر پولیس کے جوان جسے لے کر کمرے میں داخل ہوئے یہ وہی ملازمہ تھی جس نے میرے پہنچنے پر تاجور جہاں کی رہائش گاہ کا دروازہ کھولا تھا۔ اس وقت وہ بری طرح سہمی ہوئی تھی۔ ظاہر حسین نے عدالت کو مخاطب کر کے کہا، جناب والا، یہ اصل قاتلہ ہے، آپ کے سامنے یہ اپنے جرم کا اعتراف کرے گی۔ کمرہ عدالت میں بہت سی آوازیں ابھری تھیں۔ جج صاحب نے عورت کو کٹہرے میں آنے کے لیے کہا اور وہ لرزتے قدموں سے آگے بڑھ کر کٹہرۂ عدالت میں پہنچ گئی۔ اس سے حلف لیا گیا اور اس کے بعد ظاہر حسین نے پوچھا، اپنا نام بتاؤ۔ نعیمہ ہے سرکار، نعیمہ بیگم۔ کیا آپ نے پولیس کی تحویل میں تاجور جہاں کے قتل کا اعتراف کیا ہے؟ ہاں جی، اللہ کو جان دینی ہے، اس کا قتل ہم نے ہی کیا ہے، ایک تیز چھری سے ہم نے اس کی گردن کاٹی ہے۔ ظاہر حسین نے اشارہ کیا اور ایک پولیس کانسٹیبل نے وہ چھری ان کے سامنے پیش کی تو انہوں نے ملازمہ سے پوچھا، ہاں نعیمہ، تو اس چھری سے آپ نے تاجور جہاں کی گردن کاٹی تھی؟ ہاں جی، یہی ہے۔ حضور والا، اس عورت کے ہاتھوں کے نشانات کے پرنٹ اور آلۂ قتل پر پائے جانے والے نشانات کے پرنٹ ایکسپرٹس کے پاس سے موصول ہوئے ہیں، یہ پیش خدمت ہیں۔ ظاہر حسین نے پرنٹس کی رپورٹ جج صاحب کے سامنے رکھتے ہوئے کہا اور جج صاحب اس کا معائنہ کرنے کے بعد بولے، نعیمہ بیگم، یہ قتل آپ نے کیوں کیا؟ سرکار، ہم نہیں بتا سکتے، ہم بالکل نہیں بتا سکتے۔ نعیمہ بیگم، تاجور جہاں کے ہاں آپ کتنے عرصے سے ملازم تھیں؟ 5 دن ہوئے تھے سرکار، 5 دن پہلے ہم ان کے پاس گئے تھے۔ جناب والا، اتنے ہی وقت پہلے تاجور جہاں بیگم کو ایس ایچ او صاحب کی تحویل سے نکال لیا گیا تھا۔ خیر، تو یہ ملازمت آپ نے کس طرح حاصل کی نعیمہ بیگم؟ ظاہر حسین نے سوال کیا۔ کسی نے ہمیں وہاں بھیجا تھا سرکار۔ کس نے؟ ہم اس کا جواب نہیں دے سکتے۔ آپ کو جواب دینا ہوگا نعیمہ بیگم، آپ نے ایک قتل کیا ہے۔ پھانسی دے دو سرکار، ہمیں پھانسی دے دو، پر ہم اس کا نام نہیں لے سکتے جس نے ہمیں یہ کام کرنے کے لیے مجبور کیا تھا۔ کیوں؟ بہت بڑی سرکار ہے۔ ارے ہم کیا، ہماری اوقات کیا، ہمیں ایک بہت بڑی سرکار نے بھیجا تھا۔ حضور، ہمارا بچہ اس کے قبضے میں ہے، وہ اسے مار دے گی سرکار، وہ اسے زندہ نہیں چھوڑے گی، اس نے ہم سے صاف صاف کہہ دیا تھا، بہت بڑی سرکار ہے وہ۔ عورت زارو قطار رونے لگی۔ یہ چھری تمہیں کس نے دی تھی؟ وہیں سے ملی تھی سرکار۔ ارے معاف کر دو، ہمیں مجبور مت کرو، ہمیں زبان کھولنے پر سرکار مجبور مت کرو۔ ارے وہ بہت بڑی سرکار ہے۔ کون ہے وہ؟ ظاہر حسین کی غراہٹ ابھری تو عورت نڈھال ہو گئی اور پھر اچانک اس کے سارے بال اس طرح کھل کر بکھر گئے کہ وہ ایک چڑیل لگنے لگی۔ اس نے اپنے بالوں کو ہاتھ بھی نہیں لگایا تھا، لیکن بال اچانک پھیلے تھے اور اس کے ساتھ ہی اس کے بدن میں شدید کپکپی دوڑ گئی تھی۔ تمام لوگ حیرت سے منہ پھاڑے اسے دیکھ رہے تھے، کچھ لوگ تو اپنی سیٹوں سے بھی اٹھ کر کھڑے ہو گئے تھے۔ عورت کا بدن اس طرح پھڑک رہا تھا جیسے اسے بجلی کے جھٹکے دیے جا رہے ہوں۔ چند ہی لمحوں میں اس کی زبان باہر نکل آئی اور آنکھیں پھٹ گئیں، پھر اچانک ہی اس کے منہ سے خون کی پھوار نکلی اور کٹہرۂ عدالت میں گر گئی۔ ہر طرف شور مچ گیا تھا۔ جج صاحب بے اختیار کرسی سے اٹھ کھڑے ہوئے تھے، وہ اسے بغور دیکھ رہے تھے۔ پھر ان کی آواز ابھری، یہ کیا ہوا؟ ان کے اشارے پر ایس ایچ او نادر خان اور پولیس کے چند افراد عورت کے قریب پہنچ گئے۔ اسے اٹھا کر کٹہرے سے باہر لایا گیا اور زمین پر لٹا دیا گیا۔ پھر ایس ایچ او نے کہا، یہ مر چکی ہے جناب والا۔ ایک ہنگامہ سا ہو گیا۔ جج صاحب خود پریشان ہو گئے تھے، لیکن انہوں نے کسی خاص جذبے کے تحت مقدمے کا سلسلہ منقطع نہیں کیا اور عورت کو کمرہ عدالت سے باہر لے جانے کا اشارہ کیا۔ نعیمہ کی لاش کو اٹھایا گیا اور پولیس والے اسے باہر لے گئے۔ جج صاحب کچھ لمحے اپنی کرسی پر بیٹھے رہے، پھر انہوں نے مدھم لہجے میں کہا، مقدمہ جاری رکھا جائے۔ ظاہر حسین نے گردن خم کی اور بولے، حضور والا، ملزم شہاب بالکل بے گناہ ہیں، یہ لوگ اپنی بدنصیبی کا شکار ہوئے ہیں، بیرون ملک سے آئے تھے، بہت بڑے آدمی کے بیٹے ہیں، جائیداد کے لیے چپکلشیں شروع ہو گئیں اور یہ مستقل اسی کا شکار ہیں۔ حضور والا نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ کچھ پراسرار قوتیں کس طرح ان کے خلاف کمر بستہ ہیں۔ انہی قوتوں میں سے ایک نے نعیمہ نامی عورت کو تاجور جہاں کے گھر ملازم رکھوایا، پھر شہاب کو، جیسا کہ میں نے ٹیلی فون کی رپورٹ پیش کی، فون کر کے تاجور جہاں کی رہائش پر بلایا گیا اور عین اس وقت جب شہاب وہاں پہنچنے والے تھے، ملازمہ نے اس کی گردن پر چھری پھیری اور پھر اس کی لاش کو کسی طرح دروازے کے ساتھ کھڑا کر کے باہر نکل آئی۔ دروازہ کھولا اور شہاب کو اس کمرے تک پہنچایا۔ جب شہاب نے اس کمرے کا دروازہ کھولا تو لاش اس کے اوپر گر پڑی۔ چونکہ اسے ذبح ہوئے زیادہ دیر نہیں گزری تھی، اس لیے خون کی پھواروں نے شہاب کو بھی بھگو دیا اور پھر پولیس بھی وہاں پہنچ گئی، لیکن یہ منصوبہ بندی بے حد کچی تھی۔ تفتیش کی گئی تو صورتحال سامنے آ گئی اور آپ نے دیکھ لیا
کہ جب اس پراسرار ہستی کا نام منظر عام پر آنے والا تھا تو عورت کو ان پراسرار قوتوں نے قتل کر دیا۔ جج صاحب سخت حیران نظر آ رہے تھے۔ پھر انہوں نے فوری طور پر اس مقدمے کو نمٹاتے ہوئے کہا، نعیمہ نامی عورت نے کمرہ عدالت میں اس قتل کا اعتراف کیا ہے۔ افسوس کہ وہ اس شخصیت کا انکشاف نہیں کر سکی جس نے اسے قتل پر مجبور کیا۔ آلۂ قتل پر موجود انگلیوں کے نشانات اور قاتل کے اعتراف کے بعد اس بات کی گنجائش نہیں رہ جاتی کہ شہاب احمد کو زیر حراست رکھا جائے۔ چنانچہ ان کے اوپر سے یہ کیس ختم کیا جاتا ہے اور انہیں باعزت رہائی دی جاتی ہے۔ پولیس کو ہدایت کی جاتی ہے کہ ان دونوں اموات کی مزید تفتیش کرے اور اس پراسرار قوت کے خلاف تحقیقات کر کے رپورٹ پیش کرے۔ میرے جتنے کرم فرما یہاں آئے تھے ان کے چہرے خوشی سے کھل اٹھے تھے۔ البتہ نادر خان جج صاحب کے اٹھ جانے کے بعد کٹہرۂ عدالت میں جھک کر کچھ تلاش کر رہا تھا۔ پھر اس نے کچھ چیزیں اٹھا کر ایک کاغذ میں رکھیں اور انہیں پڑیا کی شکل میں باندھ لیا۔ میں نے خاص طور پر اس کا یہ عمل دیکھا تھا۔ ظاہر حسین نے بھی اس پر کافی غور کیا تھا۔ مجھے بہت سی باتیں یاد آ رہی تھیں۔ نادر خان نے جب مجھ سے تفصیلات پوچھی تھی تو میں نے یوں ہی اس ملازمہ کا ذکر بھی کر دیا تھا، جبکہ میرا ہی نہیں کسی کا بھی ذہن اس کی طرف نہیں جا سکا تھا۔ بہرحال مجھے باعزت رہائی ملی۔ تایا ابو نے آگے بڑھ کر مجھے سینے سے لگایا۔ نکھت آنٹی اور سمنارا بیگم نے بھی محبت کا اظہار کیا۔ ظاہر حسین نے بھی مجھے مبارکباد دی تھی، جبکہ نادر خان ہم سے ملے بغیر چلا گیا تھا۔ اسے تلاش کیا گیا تو ایس ایچ او نے کہا ان کی ایک ضروری کال آئی تھی اس لیے وہ چلے گئے۔ ہم نے ایس ایچ او کا بھی بے حد شکریہ ادا کیا تو وہ بولا، پتہ نہیں شہاب صاحب میں نے ذاتی طور پر آپ کے ساتھ آپ کے شایان سلوک کیا یا نہیں۔ اگر مجھ سے کوئی کوتاہی ہو گئی ہو تو براہ کرم آپ مجھے معاف فرما دیجئے گا۔ میں انشاءاللہ تعالی آپ سے دوبارہ ضرور ملاقات کروں گا۔ یہ تفتیش کافی آگے بڑھے گی، میں مزید تفصیلات آپ کو بتاؤں گا۔ پھر سب لوگ مجھے لے کر سمن آباد چل پڑے۔ تایا ابو کے گھر میں ایک بار پھر جنگل میں منگل ہو گیا تھا۔ میں بے چین تھا کہ جس طرح بھی ممکن ہو سکے میں ارجمند کو فون کروں۔ چنانچہ گھر پہنچنے کے بعد جیسے ہی مجھے موقع ملا میں نے موبائل فون پر ارجمند کو فون کیا۔ کچھ لمحوں کے بعد ارجمند نے فون ریسیو کیا۔ شہاب بول رہا ہوں ارجمند۔ دوسری طرف کچھ لمحات کے لیے بالکل خاموشی طاری رہی۔ پھر ارجمند کی سسکتی ہوئی آواز ابھری، کیسے ہیں آپ؟ بالکل ہٹا کٹا، تندرست و توانا، ہر قسم کے الزام سے آزاد، گھر سے بول رہا ہوں۔ ارجمند کی آواز پھر بند ہو گئی تو میں نے کہا، ہیلو ارجمند۔ جی کیا کر رہی تھی بھائی؟ پڑھ رہی تھی آپ کے لیے، آپ کی رہائی، آپ کی آزادی اور آپ کی بے گناہی کے ثبوت کے لیے۔ تو ملانی صاحبہ آپ کا پڑھنا قبول ہوا، اصل قاتل کا پتہ چل گیا اور عدالت نے مجھے باعزت بری کر دیا ہے۔ اللہ کا شکر ہے۔ ارجمند کی خوشی سے بھری آواز ابھری۔ دادا ابو کو بھی بتا دیجئے گا، اس وقت گھر میں خاصی ہنگامہ آ رہی ہے، رات کو آپ سے بات ہوگی، ارجمند نے کہا اور میں نے فون بند کر دیا۔ حقیقتاً اس وقت گھر میں بہت سے لوگ موجود تھے۔ تایا ابو نے بے پناہ خوشی کا اظہار کیا تھا اور حمیدہ کو ہدایت کی تھی کہ کئی قسم کے کھانے پکائے۔ ہیرا اور سلطانہ کے ساتھ دانیہ بھی باورچی خانے میں مصروف تھی۔ نکھت آنٹی اور سمنارا بیگم نے واپسی کی اجازت مانگی تو تایا ابو نے کہا، نہیں بھائی میں گھر پر فون کیے دیتا ہوں، تم لوگ آج نہیں کل جاؤ گے۔ وہاں ارجمند اکیلی ہے اور ریاض صاحب بھی بیمار ہیں، اس لیے اگر یہ تکلیف کر لی جائے تو… سمنارا بیگم نے کہا، نہیں خالہ جان، آپ براہ کرم وہاں ارجمند کو فون کر دیں، بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ کیسر خان کو بھیج کر میں ان دونوں کو بھی بلوائے لیتا ہوں۔ آپ لوگ یقین کریں اب آپ سے دوری مجھے بالکل اچھی نہیں لگتی۔ اللہ تعالیٰ میری خواہش پوری کرے، میں بہت جلد ان دوریوں کو ختم کر دوں گی، ماما نے بڑے خلوص سے کہا۔ بہرحال ماما ہی نے ارجمند کو فون کیا اور پوچھا کہ اگر سمنارا بیگم اور نکھت آرا آج کے بجائے کل آ جائیں تو کوئی پریشانی تو نہیں ہوگی؟ ارجمند نے فوراً ہی جواب دیا کہ پریشانی کی کیا بات ہے، نانا ابو خوش ہیں اور بالکل تندرست ہیں، اگر نانی اماں اور امی جان ایک ہفتے بھی وہاں رہنا چاہیں تو رہ سکتی ہیں۔ ماما اس بات پر خوب ہنسی تھیں اور انہوں نے ارجمند کا جواب ان لوگوں کو سنا دیا تھا۔ دونوں خواتین خاموش ہو گئیں۔ اس سلسلے میں میرے مہربانوں نے میرے لیے جو تگ و دو کی تھی میں اس کا الفاظ میں اظہار نہیں کر سکتا تھا۔ میرے پراسرار محافظ تو میرے لیے کام کر ہی رہے تھے، لیکن نادر خان فرشتہ رحمت بنا ہوا تھا۔ یہ بات اور کوئی جانتا ہو یا نہ جانتا ہو، میں ضرور جانتا تھا کہ اس وقت نادر خان ہی کی کاوشوں نے صرف 2 پیشیوں کے اندر مجھے قتل جیسے خوفناک الزام سے نجات دلوا دی تھی، ورنہ نہ جانے میرا کیا انجام ہوتا۔ رات کے لذیذ کھانے پر یہ طے ہوا کہ کل ان تمام لوگوں کو کھانے پر بلایا جائے جن میں نادر خان، ایس ایچ او اور ظاہر حسین وغیرہ شامل تھے۔ فوراً ہی تایا ابو نے ان لوگوں سے رابطہ قائم کیا تو نادر خان نے پرخلوص لہجے میں کہا، چلیے آپ نے بلا لیا، اچھا کیا،
ورنہ کل میں خود آپ لوگوں کے ساتھ ایک میٹنگ کے بارے میں سوچ رہا تھا، رات کو حاضری دینی ہے یا دن میں؟ ڈنر ہی مناسب رہے گا نادر خان، باقی جیسی آپ کی مرضی۔ میری مسز بھی آپ سے ملنا چاہتی ہیں، انہیں ضرور لائیں۔ دوسرا جملہ آپ سے یہی کہنے والا تھا میں۔ تایا ابو نے فوراً ہی بات اچک لی، ہم آ رہے ہیں۔ دوسرے دن ایک شاندار ڈنر کا بندوبست کیا گیا تھا۔ بہت سی چیزوں کا انتظام ایک بہت ہی شاندار ہوٹل سے کیا گیا تھا۔ کچھ خاص چیزیں گھر میں بھی تیار کی گئی تھیں۔ ظاہر حسین اور ان کی فیملی، ایس ایچ او اور ان کی فیملی، اور نادر خان ماں بیگم کے آئے تھے۔ اور پھر اس ویران عمارت میں بہت ہی خوبصورت پروگرام شروع ہو گیا تھا۔ ڈنر سے فارغ ہونے کے بعد ظاہر حسین نے نادر خان کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا، حقیقت یہ ہے کہ اچھے لوگوں کو اچھے لوگوں کا مل جانا بہت بڑی نعمت ہوتی ہے۔ نادر خان شروع ہی سے شہاب کے لیے فرشتہ صفت ثابت ہوئے ہیں۔ انہوں نے اپنے فرض ہی کی ادائیگی نہیں کی بلکہ ایک رشتہ بھی نبھایا ہے۔ ہر قدم پر وہ سینہ تان کر سامنے آئے ہیں۔ شہاب صاحب اور ان کے اہل خانہ پر قاتلانہ حملہ ہوا تو نادر خان نے بھرپور طریقے سے اس کی مدافعت کی، اور اب بھی یہ ساری کارروائی انہی کی ہے۔ نادر خان صاحب، براہ کرم آپ اس بارے میں کچھ کہیں۔ شہاب میرا بھائی ہے، میں اپنے دل میں اس کے لیے بھائیوں جیسا ہی جذبہ پاتا ہوں۔ میں اس کی فطرت کو اچھی طرح جانتا ہوں۔ سخت ترین انتقامی جذبات کے باوجود کسی کے خلاف اس طرح کی وحشیانہ کارروائی نہیں کر سکتا۔ میں یہ سوچتا رہا کہ آخر تاجور جہاں کو کس نے قتل کیا؟ موت تو خیر اسے آنی ہی تھی۔ میں یہ سوچ کر خوفزدہ تھا کہ کہیں میری تحویل میں ہی اس کا قتل نہ ہو جائے، اور یہ کام مشکل نہیں تھا جس کا مظاہرہ آپ نے کمرہ عدالت میں دیکھ لیا۔ لیکن اس بار دشمن نے کچھ اور تدبیر سوچی تھی۔ چنانچہ نعیمہ نامی ملازمہ کو قتل پر آمادہ کیا گیا، اس کے بچے کو قبضے میں کر لیا گیا اور اسے اس قتل کے لیے مجبور کر دیا گیا۔ میرا ذہن یہ گتھی سلجھا رہا تھا کہ آخر اتنی عمدہ ٹائمنگ کیسے سیٹ کی گئی اور اس کے لیے قاتل کا کیسے انتخاب کیا گیا۔ پھر جب شہاب نے دروازہ کھولنے والی ملازمہ کا تذکرہ کیا تو میرا ذہن اس گتھی کو سلجھانے میں کامیاب ہو گیا۔ میں نے شہاب کو منع کیا کہ ملازمہ کا تذکرہ ایس ایچ او سے نہ کریں، اور اس کے بعد میں ملازمہ کی تلاش میں لگ گیا۔ میری خوش نصیبی تھی کہ مجھے پڑوس کی ایک ایسی خاتون مل گئیں جن سے نعیمہ نے روتے روتے اپنے بچے کے بارے میں بتایا تھا اور اپنی دکھ بھری داستان سنائی تھی۔ بس میں وہاں پہنچا اور میں نے ملازمہ کو اپنے قبضے میں لے لیا۔ میں نے جب اس سے اس کی شخصیت کے بارے میں پوچھا تو وہ دہشت سے کانپنے لگی۔ میں نے محسوس کیا کہ اگر میں نے اسے زیادہ مجبور کیا تو اسے کہیں کوئی نقصان نہ پہنچ جائے۔ میں اسے ہر قیمت پر عدالت میں پیش کرنا چاہتا تھا۔ چنانچہ میں نے اسے بہت زیادہ مجبور نہیں کیا اور صرف اتنا کہا کہ میں اس کا بچہ بازیاب کرا لوں گا۔ اس بات پر وہ عدالت میں پیش ہونے پر تیار ہو گئی، اور آخرکار بیچاری نادر خان نے احتیاطاً جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ پتہ نہیں اس کا بچہ کہاں ہوگا اور اب اس کا کیا ہوگا۔ تایا ابو نے افسوس بھرے لہجے میں کہا، میں اپنی کوششوں میں کمی نہیں چھوڑوں گا، دیکھتا ہوں بات کہاں تک جاتی ہے۔ ابھی تک تو تم واقعی دشمن کے منصوبے ناکام بناتے رہے ہو، خدا تمہیں بری نگاہ سے محفوظ رکھے۔ میرے دل میں ایک بات آئی ہے جو میں کہے بغیر نہیں رہ سکتا۔ ایک طرح سے تمہاری ذاتی دشمنی ہو گئی ہے۔ اپنے گھر اور اپنی بیگم کا خیال رکھنا۔ نادر خان نے پرسوچ انداز میں گردن ہلائی اور پھر اچانک ہی اس نے کہا، ایک چیز آپ کو دکھاؤں؟ ہم سب اس کی جانب متوجہ ہو گئے۔ نادر خان نے اپنی جیب سے ایک کاغذ کی پڑیا جیسی چیز نکالی اور پھر اسے کھول کر ہم سب کے سامنے رکھ دیا۔ میں اچھل پڑا تھا۔ میں نے ان بالوں کو پہچان لیا جو کسی جانور کے بال ہی معلوم ہوتے تھے، اور یہ بال پہلے پاپا کی لاش کے پاس، پھر چاند خان کے پاس، اس کے بعد چودھری عرفان کے پاس سے دستیاب ہوئے تھے، اور جن کا راز آج تک نہیں معلوم ہو سکا تھا۔ اچانک مجھے یاد آ گیا کہ جج صاحب کے اٹھنے کے بعد نادر خان نے کوئی چیز ملازمہ کی لاش کے پاس سے اٹھائی تھی اور کسی کاغذ میں محفوظ کر لی تھی۔ وہ بات میرے ذہن سے محو نہیں ہوئی تھی۔ میں نے جلدی سے کہا، اور یہ بال تم نے کٹہرے میں اس جگہ سے اٹھائے تھے جہاں ملازمہ کی موت واقع ہوئی تھی؟ ہاں، نادر خان نے کہا۔ ان بالوں کا راز کیا ہے؟ ایس ایچ او نے دلچسپی سے پوچھا، اور ظاہر حسین نے اسے تفصیل بتائی۔ ایس ایچ او نے پرخیال انداز میں کہا، تب تو پھر آپ کا مقابلہ ایک بہت ہی خوفناک دشمن سے ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے۔ دوسرے دن صبح کیسر خان نے حسب معمول چائے پر میرا استقبال کیا۔ وہ بہت سنجیدہ نظر آ رہا تھا۔ آپ کا تعویذ آپ کے پاس ہے نا صاحب؟ ہاں کیسر خان، کیوں؟ مرشد نے یہ ایک اور تعویذ دیا ہے، اس کو چھوٹی بی بی صاحب کے گلے میں ڈالنا ہے۔ دانیہ کے؟ ہاں کیسر خان، خدا تمہیں ہمیشہ خوش رکھے۔ کیا کہوں اور کیا نہ کہوں، مجھے مرشد نے جو تعویذ دیا تھا، اس نے جس طرح میری ہر جگہ حفاظت کی ہے، میں اسے کبھی نہیں بھول سکتا۔ یہ کام تم ہی کر سکتے تھے کیسر خان۔ میرے ذہن میں یہ بات نہیں آئی کہ میں مرشد سے دانیہ کے لیے بھی تعویذ مانگوں۔ کتنا خوش نصیب ہوں میں کیسر خان، کیسے اچھے اچھے دوست اور ساتھی ملے ہیں۔ مجھے پاپا کہا کرتے تھے
کہ پاکستان میں صرف ہمارے دشمن رہتے ہیں، میں کہتا ہوں پاکستان میں دشمنوں سے زیادہ ہمارے دوست رہتے ہیں۔ کیسر خان جیسا مخلص دوست، مرشد جیسا بزرگ سرپرست جس نے ہمارے خاندان کی بقا کے لیے اپنی زندگی قربان کر دی، نادر خان جیسا مخلص پولیس آفیسر، ظاہر حسین کا نام بھی ضرور لوں گا کیونکہ وہ میرے پاپا کے دوست ہیں اور صرف کاروباری طور پر میرے لیے یہ سب نہیں کر رہے۔ کیسر خان تمہارا بے حد شکریہ صاحب، مرشد نے مجھے جمعرات کو پھر بلایا ہے، وہ آپ کے لیے کچھ اور بھی دینا چاہتے ہیں۔ میں چلوں گا۔ نہیں صاحب، میں نے پوچھا تھا مرشد سے کہ کیا شہاب صاحب کو بھی لانا ہے تو انہوں نے انکار کر دیا اور کہا کہ نہیں کیسر خان، تم خود ہی آ جانا۔ مرشد سے تمہاری بات ہوئی تھی کیسر خان؟ میں نے سوال کیا تو کیسر خان نے نگاہیں اٹھا کر مجھے دیکھا، پھر گردن جھکا لی۔ اس کے چہرے کے تاثرات سے مجھے یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ کیسر خان اس موضوع پر کوئی اور بات نہیں کرنا چاہتا، چنانچہ میں بھی خاموش ہو گیا۔ تعویذ میں نے پوری توجہ کے ساتھ تیار کرا کے دانیہ کے گلے میں ڈال دیا تھا۔ چونکہ 2 بار دانیہ کی کیفیت خراب ہو چکی تھی، اس لیے ماما نے بھی بڑی خوش دلی سے یہ کام کیا تھا۔ الغرض زندگی کا ہنگامہ جاری تھا۔ ظاہر حسین نے بٹوارے کے کاغذات پہلے ہی مکمل کر لیے تھے۔ ہما خاتون کا شوشہ اس کام کو رکوانے کا باعث بنا تھا، لیکن اب ظاہر حسین پوری تندہی سے اس میں مصروف ہو گئے تھے۔ پھر اس دن تائی جان کا فون موصول ہوا۔ تم سب سے زیادہ سمجھدار آدمی ہو شہاب، اس لیے میں دل کی ہر بات تم سے ہی کر لیا کرتی ہوں۔ خیریت سے ہو؟ آپ کی دعاؤں کے ساتھ تائی جان، کاش تم محسوس کر سکو کہ میں تمہیں دعائیں دے سکتی ہوں۔ تائی جان نے عجیب سا جملہ کہا۔ میں سمجھا نہیں۔ جتنے ہنگامے چاہیں تم پر بیت جائیں، لیکن تم مجھے کبھی ان میں شریک ہی نہیں کرتے۔ نہ جانے کیوں تم لوگوں کو میرے خلوص پر یقین نہیں آتا۔ تھوڑا بہت رشتہ تو آخرکار ہے تم سے۔ میں اپنی طرف سے بہت کچھ کرنے کی کوشش کرتی ہوں، لیکن تم لوگ قبول ہی نہیں کرتے۔ خیر چھوڑے ان باتوں کو۔ ماما کیسی ہیں تمہاری؟ اللہ کا فضل ہے ٹھیک ہیں۔ کیا انہیں لے کر میرے پاس آ سکتے ہو؟ نہیں، میں نے کرخت لہجے میں جواب دیا اور دوسری طرف کچھ لمحوں کی خاموشی طاری ہو گئی۔ پھر پوچھا گیا، وجہ؟ تائی جان آپ بھی تو یہاں آ سکتی ہیں، آپ نے خود اپنا ایک مقام متعین کر لیا ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے، کیا ہر شخص آپ کی وہ جگہ قبول کر سکتا ہے؟ مجھے اندازہ تھا کہ تائی جان اس وقت کھول رہی ہوں گی، لیکن وہ بولی تو لہجہ بے حد نرم تھا۔ وہاں نہ آنا میری ایک مجبوری ہے، تھوڑا بہت تمہیں اس بارے میں بتا چکی ہوں، بار بار یہ کہتے ہو تو مجھے افسوس ہوتا ہے۔ تم مجھ سے آ کر ملو، میں تم سے ایک اہم بات کرنا چاہتی ہوں۔ میں نے ایک لمحے کے لیے سوچا، پھر میں نے کہا، جب حکم دیں حاضر ہو جاؤں گا، آ سکتے ہو تو ابھی آ جاؤ، میں انتظار کر رہی ہوں۔ میں نے ان سے آنے کا وعدہ کیا اور انہوں نے ٹیلی فون بند کر دیا۔ پھر میں تائی جان کے پاس جانے کی تیاریاں کرنے لگا۔ باقی لوگوں سے مشورہ کرنا غیر مناسب تھا۔ کیسر خان کو ساتھ لے کر چل پڑا اور تھوڑی دیر کے بعد تائی جان کی کوٹھی جا پہنچا۔ ڈرائنگ روم میں تائی جان میرا انتظار کر رہی تھی۔ انہوں نے مسکراہٹ کے ساتھ میرا استقبال کیا۔ بیٹھو، تمہارے آنے کا شکریہ۔ پچھلے دنوں جو حالات ہوئے سرفراز کے ذریعے ہی میرے علم میں آتے رہے۔ میرا جو مقام ہے وہ یہ ہے کہ اگر میں ایک اشارہ کر دیتی تو ایک لمحے کے اندر تمہارے اوپر سے کیس ختم ہو جاتا، لیکن بہرحال اصل میں پراسرار واقعات نے تمہیں اس طرح گھیر لیا ہے کہ تم ان سے نکل ہی نہیں پاتے۔ میں تمہیں گیتیارا بیگم کے بارے میں بتا چکی ہوں۔ مجھ سے دشمنی باندھی تو ایسی باندھی کہ میری ہر اچھی بات کو میرا گناہ بنا دیا، اور پھر جن پراسرار قوتوں نے انہیں جال میں جکڑ رکھا ہے وہ انہیں میری طرف آنے ہی نہیں دیتی۔ میں جو علم جانتی ہوں یا جو سیکھ رہی ہوں وہ میرے پورے خاندان کی بقا کے لیے ہے۔ اگر میرے خاندان کے لوگ چاہتے تو مجھے تسلیم کر کے اتنے فائدے اٹھا سکتے تھے کہ اس خاندان کا نام ہی بلند ہو جاتا، لیکن افسوس کچھ لوگوں نے دشمنی برائے دشمنی جاری رکھی ہے۔ شاید تم اس بات پر یقین نہ کرو کہ گیتیارا بیگم نے اپنے پراسرار مددگاروں سے کام لے کر میری شخصیت کو دوہرا بنا دیا ہے، ایک اور ایسی شخصیت پیدا کر دی ہے جو میرے آس پاس ہی رہتی ہے اور میرا روپ بدل کر میرے خلاف کام کرتی ہے۔ کوئی اور شخصیت؟ میں نے سوالیہ انداز میں تائی جان کو دیکھا۔ ہاں، کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ میری شکل اور میرے جیسی ایک عورت کو اکثر مختلف جگہوں پر دیکھا گیا ہے، بلکہ شاید تم نے بھی مجھے دوسرے روپ میں دیکھا ہے جبکہ میں وہ نہیں ہوتی، تائی جان نے مظلوم لہجے میں کہا۔ مجھے ایک دم ہنسی آئی جسے میں نے بمشکل روکا تھا۔ تائی جان کچھ لمحے خاموش رہیں، پھر بولی، میں نے اپنے بچپن کے شوق کے تحت کچھ پراسرار علوم سیکھے جو میرے لیے روک بن گئے۔ لوگوں کے لیے کچھ کیا تو شہرت بڑھتی گئی، لیکن خود میرے اپنے مجھ سے دور ہوتے گئے۔ خیر، تائی جان جیسے کسی خواب سے چونک پڑی، پھر غور سے مجھے دیکھنے لگی اور بولی، میری زندگی میں سائرہ کے علاوہ کچھ نہیں ہے، میں صرف اس کی خوشی کے لیے جی رہی ہوں۔ افشاں بیگم سے میں اس بارے میں بات کرنا چاہتی ہوں۔ کس بارے میں تائی جان؟ ویسے تو سرفراز اور سائرہ کورٹ میرج بھی کر سکتے ہیں،
لیکن میں خاندان میں ایک اور کہانی نہیں پھیلانا چاہتی، اس لیے افشاں بیگم سے درخواست کروں گی کہ ہمارے شایان شان طریقے سے ان دونوں کی شادی کر دیں۔ انہوں نے رک کر میری صورت دیکھی، لیکن میں نے خود کو سنبھالے رکھا اور صرف سوچنے کا تاثر دیا۔ کچھ لمحوں کے بعد تائی جان نے کہا، تم خود اس بارے میں کیا کہتے ہو؟ میں تو خود اس خاندان کو ایک ڈور میں باندھنا چاہتا ہوں، اختلافات کسی کو بھلا کیا دیتے ہیں؟ تائی جان کے چہرے کا خوشگوار تاثر پوری طرح نمایاں تھا اور میں ایک نیا جال بننے کی تیاریاں کر رہا تھا۔ تائی جان نے کچھ لمحے خاموشی اختیار کی، اس کے بعد کہنے لگی، یہ رشتہ اگر اس طرح ہو جس طرح ہمارے خاندان میں رشتے ہوتے رہے ہیں تو میں سمجھتی ہوں کہ ایک خوشگوار دور کا آغاز ہو جائے گا، لیکن افسوس کچھ کردار ایسے ہیں جو اس خاندان کو منتشر رکھنا چاہتے ہیں۔ بہرحال میں افشاں بیگم سے یہی بات کرنا پسند کروں گی کہ وہ بالکل روایتی طریقے سے ہمیں اپنے بیٹے کا رشتہ دیں اور پورے خاندان کو شامل کر کے یہ شادی اس طرح کریں کہ برسوں یاد رکھی جائے۔ تائی جان، میں پوری طرح آپ سے اتفاق کرتا ہوں، میں نے اپنی سوچ کے مطابق کہا۔ تائی جان غور سے مجھے دیکھنے لگی، پھر بولی، تمہیں میری مدد کرنا ہوگی، یہ بات تم بھی جانتے ہو کہ کچھ لوگ اس بات کی سخت مخالفت کریں گے، لیکن تم میرا ساتھ دو گے۔ افشاں بیگم کو مجھ سے ملاؤ، انہیں یہاں لانا تمہاری ذمہ داری ہے۔ آپ بے فکر رہیں، میں یہ ضرور کروں گا، میں نے کہا۔ تائی جان بڑی گہری نگاہوں سے مجھے دیکھنے لگیں، پھر بولی، حقیقت یہ ہے کہ میں تمہیں نہیں سمجھ پائی، میں نے تمہیں دوہری کیفیت کا شکار محسوس کیا ہے، کبھی تمہاری سوچ نیگیٹو ہوتی ہے اور کبھی مجھے یوں لگتا ہے جیسے میرے سب سے بڑے مددگار تم ہی ہوگے، تم مجھے بھرپور تعاون کرنے والے نظر آتے ہو۔ میں نے ایک گہری سانس لے کر گردن جھکاتے ہوئے کہا، آپ ٹھیک کہتی ہیں تائی جان، واقعی میں سمجھ نہیں پا رہا کہ میں کیا چاہتا ہوں، میں بہت الجھا ہوا ہوں۔ کہتی ہوں نا کہ خود کو میرے حوالے کر دو، اس کے بعد فائدے ہی فائدے تمہارے سامنے ہوں گے، اعتماد تو کرو مجھ پر۔ تم نے گورینی کا کیا حشر کیا ہے؟ بڑی سادہ اور عام سی بات بتاتی ہوں کہ لوگ کسی جن، بھوت یا چڑیل کو قبضے میں کرنے کے لیے کیا کیا جتن کرتے ہیں، چلے، وظیفے، زندگی کو خطرے میں ڈال دیتے ہیں۔ تمہیں تو یہ موقع اتنی سادگی سے مل رہا تھا کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا، تمہیں بہکایا بھی جا سکتا تھا، وہ تمہیں سنیرا کے روپ میں ملتی یا کسی اور حسین لڑکی کے روپ میں، اور تمہیں پتہ نہ چل پاتا کہ وہ گورینی ہے تو تم خوشی سے اس سے شادی کر لیتے۔ یہ ساری باتیں سوچنے والی ہیں، تم اب بھی اس بات کو مان لو، گورینی سے شادی کر لو، تمہاری ایک اپنی قوت ہوگی اور تم خود محسوس کر لو گے کہ تم کیا بن چکے ہو۔ میری بات مانو، سنیرا کے ساتھ کچھ وقت گزار کر دیکھو، تمہیں فیصلہ کرنے میں دقت نہیں ہوگی، وہ بہت دلکش روپ میں تم سے ملے گی اور تمہاری ہر خوشی کا احترام کرے گی۔ میں تمہیں یہ پیشکش کرتی ہوں کہ تھوڑا سا وقت اس کے ساتھ گزار لو اور اس دوران کوشش کر کے افشاں بیگم کو اس بات پر آمادہ کر لو کہ وہ بخوشی سرفراز سے سائرہ کی شادی کرنے پر تیار ہو جائیں۔ مجھے منظور ہے تائی جان، میں آپ کے حکم کے مطابق سب کچھ کروں گا۔ ٹھیک ہے، میرا خیال ہے ہماری یہ ملاقات بڑی کارآمد رہی، تم اس سلسلے میں کام شروع کر دو۔ سنیرا کل تمہیں فون کرے گی، وہ تمہیں ایک ماڈرن لڑکی کے روپ میں ملے گی جیسا کہ پہلے بھی مل چکی ہے، اور تم اسے یہ احساس مت ہونے دینا کہ اب تمہارے دل میں اس کے لیے کوئی برائی ہے۔ ٹھیک ہے تائی جان، تمہارے اس تعاون کا بہت بہت شکریہ۔ پھر میں تائی جان کے پاس سے واپس آ گیا۔ میں ان کی ایک ایک بات پر غور کر رہا تھا اور میرے ذہن میں بہت سے منصوبے بن رہے تھے۔ ماما یا کسی کو میں نے ابھی اس بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا۔ دوسرے دن سنیرا کا فون موصول ہوا۔ کمبخت بڑی دلکش آواز میں بول رہی تھی، میں سنیرا بول رہی ہوں شہاب، تمہارا انتظار کر رہی ہوں۔ کہاں؟ تمہارے گھر سے زیادہ فاصلے پر نہیں ہوں، چاہو تو پیدل بھی آ سکتے ہو، میں کار میں موجود ہوں۔ میرا انتظار کر لو گی؟ میں نے کہا، زندگی بھر، تم آؤ تو صحیح۔ میں نے جلدی جلدی لباس تبدیل کیا اور اس کے بعد پیدل گھر سے باہر چل پڑا۔ سنیرا کی خوبصورت سپورٹس کار زیادہ فاصلے پر نہیں تھی، ڈرائیونگ سیٹ پر وہ خود بیٹھی ہوئی تھی اور آس پاس کئی نوجوان لڑکے اسے دیکھ رہے تھے۔ بہت ہی دلکش لگ رہی تھی کمبخت۔ میں اس کے برابر جا بیٹھا تو اس نے کار سٹارٹ کر کے آگے بڑھا دی۔ کہاں چلیں؟ اس نے سوال کیا۔ یہ بات مجھے بتانی پڑے گی سنیرا، میں نے کہا تو وہ مسکرا دی، پھر بولی، اس وقت تمہاری زبان سے اپنا نام سن کر مجھے جتنی خوشی ہوئی ہے میں تمہیں بتا نہیں سکتی۔ تم مجھے سنیرا ہی کہا کرو اور میں تمہارے لیے سنیرا بنی رہوں گی۔ آؤ کسی اچھے ریستوران میں بیٹھ کر باتیں کریں گے۔ سنیرا نے کافی فاصلہ طے کرنے کے بعد ایک خوبصورت ریستوران کے سامنے گاڑی روک دی اور ہم دونوں اندر جا کر بیٹھ گئے۔ اس وقت ذرا برابر یہ احساس نہیں ہو رہا تھا کہ وہ کوئی جیتی جاگتی انسان نہیں ہے۔ اس نے ایک عمدہ سا آرڈر دیا اور پھر مسکرا کر مجھے دیکھنے لگی اور بولی، تمہیں میرے اندر کوئی ایسا احساس ہو رہا ہے جس سے کوئی اجنبیت ٹپکتی ہو؟ بالکل نہیں، ساری عمر ایسی ہی رہوں گی اور تمہیں کوئی شبہ نہیں ہونے پائے گا۔
میں تم میں سے ہو جاؤں اور تم ہم میں سے ہو جاؤ، کیا سمجھے؟ ٹھیک ہے، میں اس سلسلے میں طاہرہ خانم سے بات کر چکا ہوں، ہم الگ اپنی زندگی گزاریں گے، تم میرا موقف سمجھتے ہی ہو، اس نے کہا اور پھر پیار بھرے انداز میں میری کلائی پر ہاتھ رکھا، لیکن یوں لگا جیسے اسے کوئی شدید جھٹکا لگا ہو۔ اس نے ایک ہلکی سی چیخ کے ساتھ ہاتھ پیچھے کر لیا اور پھر آہستہ سے بولی، تم نے وہ تعویذ نہیں اتارا؟ تم دیکھو ہمارے دشمن کس طرح ہم پر حاوی ہو گئے ہیں، انہوں نے تمہیں مجھ سے دور کرنے کی ہر ممکن کوشش کی ہے، وہ ہمیں قریب نہیں ہونے دینا چاہتے، پلیز یہ تعویذ اتار دو۔ یہ ایک اچھی بات ہے سنیرا، تم اس قدر دلکش لگ رہی ہو کہ میرے ذہن میں تمہارے لیے کوئی بھی برائی آ سکتی ہے۔ اس وقت تک جب تک ہم مناسب طریقے سے ایک دوسرے کی زندگی میں شریک نہ ہو جائیں، ہمیں فاصلہ رکھنا ہوگا، کم از کم میں اسی نظریے کا قائل ہوں، اور اس کے لیے یہ تعویذ ایک دیوار کی حیثیت رکھتا ہے۔ اوہ ٹھیک ہے، جب تم نے مجھ سے تعاون کیا ہے تو میں تم سے ہر تعاون کے لیے تیار ہوں، سنیرا نے بے چارگی سے کہا۔ البتہ اس نے اپنی کرسی تھوڑی سی پیچھے سرکا لی تھی، میں اس کا بغور جائزہ لے رہا تھا۔ ویٹر نے اس کا منگوایا ہوا آرڈر سرو کر دیا اور وہ بالکل عام انسانوں کی طرح میرے ساتھ کھانے پینے میں مصروف ہو گئی۔ طاہرہ خانم نے تو ایک اچھی دوست ہونے کا بھرپور ثبوت دیا ہے اور میرے لیے سب کچھ کرتی رہی ہیں، لیکن میرے ذہن میں ایک اور تجویز ہے، اتنی عمدہ کہ تم سنو گے تو اچھل پڑو گے، سنیرا نے مسکرا کر کہا۔ دیکھو میں بار بار یہ بات نہیں دہراؤں گی کہ میں سیفونہ نہیں بلکہ گورینی ہوں، اور صرف اپنی بچی کے وجود میں زندہ رہنا چاہتی ہوں تاکہ میری محبت قائم رہے۔ میں جو تجویز دے رہی ہوں وہ یہ ہے کہ میں تمہاری دونوں بہنوں میں سے کسی ایک کا روپ دھار لوں۔ میں تمہاری تایا زاد بہنوں کی بات کر رہی ہوں، ہیرا اور سلطانہ کی۔ اگر میں ان میں سے کسی کا روپ دھار لوں اور تم ان میں سے کسی ایک کی حیثیت سے مجھ سے شادی کر لو تو تمہارا پورا خاندان خوش ہو جائے گا اور تمہارے تایا ابو تو جان نچھاور کریں گے، لیکن مجھے ایک بہت بڑا فائدہ ہوگا کہ میں گیتیارا بیگم کو قابو میں کر لوں گی۔ ہیرا یا سلطانہ دونوں میں سے کسی ایک کا فیصلہ کر لو کہ کسے اپناؤ گے، لیکن پھر سیفونہ کے اس بدن کا کیا ہوگا جو تم نے محفوظ کر رکھا ہے؟ وہی ہوگا جو میں چاہتی ہوں۔ یہ تو صرف دنیا کے دکھاوے کی بات ہوگی، مگر اس کے لیے کرنا کیا ہوگا؟ اگر تم سلطانہ یا ہیرا کا روپ دھار لوگی تو جس کا روپ دھارو گی اس کا کیا ہوگا؟ تمہیں اسے قتل کرنا پڑے گا۔ اوہ، یہ تم ایک ایسا کام بتا رہی ہو مجھے جو میں نہیں کر سکتا، براہ کرم کوئی سادہ راستہ بتاؤ، پیچیدگیاں مت پیدا کرو۔ سنیرا کے روپ میں گورینی عجیب سی نگاہوں سے مجھے دیکھنے لگی، پھر مدھم لہجے میں بولی، شکریہ، بہت بہت شکریہ۔ کس بات کا؟ میں تمہیں آزما رہی تھی کہ تم میرے معاملے میں مخلص ہو یا نہیں۔ مجھے اب یقین آ گیا ہے کہ تم خلوص سے یہ بات کہہ رہے ہو۔ مجھے سیفونہ کے بدن کو متحرک کرنا ہے اور اس کے روپ میں زندہ رہنا ہے۔ ہم اس سلسلے میں آئندہ فیصلہ کر لیں گے کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم وہاں سے اٹھ گئے تھے۔ کمبخت گورینی نے جو تجویز پیش کی تھی، خدا نہ خواستہ اگر اس کے لیے میرے دل میں کوئی ایسی جگہ ہوتی اور میں اس کے مقصد کو پورا کرنے کے لیے تیار ہوتا تو کیا واقعی مجھے ہیرا یا سلطانہ میں سے کسی کو قتل کرنا پڑتا؟ میرے دل میں ایک درد سا جاگ اٹھا۔ دونوں مجھ سے کتنا پیار کرتی تھیں اس کا مجھے بھرپور طریقے سے اندازہ تھا۔ اسی رات کیسر خان میرے پاس آ گیا اور بولا، صاحب آپ میرے پاس تھوڑا باہر آؤ گے؟ ہاں کیسر خان، کہیں گئے ہوئے تھے؟ جی صاحب، آج جمعرات تھا نا، میں نے آپ کو بولا تھا کہ مرشد نے میرے کو جمعرات کے دن بلایا ہے، مجھے بھی لے جاتے۔ نہیں صاحب، مرشد نے میرے کو اکیلا بلایا تھا۔ بتاؤ کیا بات ہے، خیریت تو ہے؟ جواب میں کیسر خان نے اپنے لباس کے اندرونی حصے سے 2 تعویذ نکالے اور ان میں سے ایک مجھے دیتے ہوئے بولا، دوسرا میرے پاس ہی رہنے دو صاحب، مرشد نے کہا ہے کہ یہ ایک تعویذ آپ کو وہ کام دے گا جو آپ پہلے کرنا چاہتے تھے۔ کیا آپ اس تعویذ کو اس کے سامنے جلاؤ گے جو آپ کے پاس آنا چاہتا ہے؟ کیسر خان نے کہا اور میرے ذہن میں ایک چھناکا سا ہوا۔ گورینی، میں نے دل میں سوچا، کیسر خان کو اس بارے میں کچھ نہیں معلوم تھا، لیکن میں جانتا تھا کہ یہ بات کس کے لیے کہی گئی ہے۔ اور دوسرا تعویذ کیسر خان؟ میں نے کیسر خان کے دیے ہوئے تعویذ کو احتیاط سے اپنے لباس میں سنبھال کر رکھتے ہوئے کہا، مرشد کا حکم ہے کہ دوسرے تعویذ کے لیے مرشد خود میرے کو بتائے گا کہ دوسرا تعویذ مجھے کب آپ کے حوالے کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، کیا مجھے یہ بھی نشاندہی کی گئی ہے کہ جس کے سامنے مجھے یہ تعویذ جلانا ہے اسے خود بلاؤں؟ خدا کا قسم میرے کو اس بارے میں کچھ نہیں معلوم۔ بہرحال میرے دل میں مرشد کے لیے بڑی عقیدت اور بڑا احترام تھا۔ پچھلی بار بھی جب انہوں نے مجھے یہ تعویذ عطا فرمائے تھے تو مجھ سے غلطی ہو گئی تھی، جبکہ مرشد نے میرے لیے زندگی قربان کر دی تھی۔ در حقیقت یہ چند لوگ ایسے تھے جن کا احسان میں کبھی اتار ہی نہیں سکتا تھا،
مرشد سے ایک معمولی سی شناسائی ہوئی تھی اور انہوں نے مجھے کتنا بڑا مان دیا تھا۔ بہرحال اس بار میں بہت دیر تک سوچتا رہا۔ رات کو ارجمند کا فون آیا۔ جناب عالی، کیا بات ہے؟ کچھ زیادہ مصروفیت ہے؟ ہم آواز سننے سے بھی محروم ہیں۔ ایسا نہ کہو ارجمند، اب تو تم دل کے گوشے گوشے میں رہتی ہو۔ چکر نہیں لگایا؟ ابھی میں چکر میں ہوں، ذرا یہ چکر ختم ہو جائیں بس، پھر آخری ہی کچھ چکر لگانے پڑیں گے۔ ویسے ایک بات ہے شہاب، پاکستان آ کر آپ پتہ نہیں کس کس چکر میں پڑ گئے۔ بحرین میں تو آپ نے یہ کبھی نہیں سوچا ہوگا۔ مجھے یہ سارے چکر پیارے ہیں، کیونکہ اسی چک پھیری میں مجھے ارجمند کے مل جانے کی امید ہو گئی ہے۔ خوب باتیں بنانا آ گئی ہیں، پہلے تو اتنی باتیں نہیں بنایا کرتے تھے آپ۔ وقت وقت کی بات ہے، پتہ نہیں یہ عشق کیا کیا سکھا دیتا ہے۔ ویسے کیا ہو رہا ہے گھر میں؟ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، باتیں ہوتی رہتی ہیں آپ لوگوں کے بارے میں۔ ارجمند وہاں میری نمائندہ ہے اور نمائندوں سے رپورٹ طلب کی جا سکتی ہے۔ مس ارجمند، ہمارے بارے میں کیا باتیں ہوتی ہیں؟ بس نانا ابو کہتے ہیں کہ بات کچھ سمجھ میں نہیں آتی، یہ لوگ فرشتے ہیں کہ ہم جیسے غریب لوگوں کو اتنی عزت اور اہمیت دے رہے ہیں، ورنہ شہاب کے لیے پاکستان میں لڑکیوں کی کیا کمی ہے؟ ایک سے ایک شاندار لڑکی اس کے قدموں میں آ سکتی ہے۔ ٹھیک کہتے ہیں وہ لوگ، ایک سے ایک شاندار لڑکی میرے قدموں میں آ سکتی ہے، مگر صرف ایک لڑکی ایسی ہے جس کی جگہ میرے دل میں بن سکتی ہے، اور وہ ہے ارجمند۔ اصل میں دیکھنے کا فرق ہے، اگر کوئی ارجمند کو میری نگاہوں سے دیکھے تو شاید میرے پاس جو کچھ ہے اس سے زیادہ قیمتی ارجمند کے قدموں تلے کی مٹی ہے۔ ارے ہار گئے بھائی، ہار گئے۔ آپ واقعی ہم سے زیادہ شاندار بات کر سکتے ہیں، ہم تو اپنے آپ کو ہی 30 مار خان سمجھتے تھے۔ ارجمند سے بہت دیر تک باتیں ہوتی رہیں اور پھر ٹیلی فون بند ہو گیا، لیکن ارجمند سے باتیں کر کے دل کو جس طرح خوشی کا احساس ہوتا تھا، اس کے آگے ساری باتیں ہیچ تھیں۔ رات کو 12 ساڑھے 12 بجے تک میں جاگتا رہا اور ارجمند کے بارے میں سوچتا رہا۔ جب وہ میری زندگی میں شامل ہو جائے گی تو شب و روز کس طرح گزریں گے۔ واقعی اس میں شک نہیں کہ پاکستان آ کر کچھ المیے ہوئے تھے، لیکن ارجمند اگر مل جائے تو زندگی میں ایک خوشگوار سفر کا آغاز ہو سکتا ہے۔ انہی سوچوں میں نیند آ گئی۔ دوسری صبح خود بخود ایک خوشگوار کیفیت کا احساس ہوا تھا۔ کیسر خان کے پاس جا بیٹھا، بڑا مخلص انسان تھا اور بہت اچھا دوست، میرے لیے تو ہمیشہ جان نچھاور کرنے کو تیار رہتا تھا۔ کیسر خان کے پاس بیٹھا چائے پی رہا تھا کہ گیٹ پر ایک گاڑی آ کر رکی۔ میں اور کیسر خان چونک کر ادھر دیکھنے لگے۔ گاڑی سے اتر کر جو شخصیت اندر آئی تھی اس کا اس وقت آنا انتہائی حیرت ناک تھا۔ یہ وکیل ظاہر حسین تھے۔ میں بری طرح چونک پڑا اور میرے منہ سے نکلا، خدا خیر کرے۔ میں تیزی سے ظاہر حسین کے پاس پہنچا اور بولا، ظاہر حسین صاحب خیریت ہے؟ ہاں سب خیریت ہے، دل میں ایک بے چینی تھی جس نے مجھے رات بھر سونے نہیں دیا۔ تمہارے پاس آنا تھا، میں نے سوچا کہ پہنچ جاؤں، بعد میں جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ میرا مطلب ہے کہ تم لوگ ناگواری سے میری آمد کو دیکھو گے، لیکن میں تمہیں سمجھا لوں گا۔ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں ظاہر حسین صاحب؟ آپ میرے انکل ہیں، صرف وکیل تو نہیں ہیں، میرے پاپا کے دوست ہیں۔ آئیے اندر آئیے۔ یہ بتاؤ ممتاز احمد اور افشاں بیگم جاگ گئے ہوں گے کیا؟ دونوں جاگ گئے ہوں گے، میں انہیں لے کر اندر آ گیا۔ تایا ابو کے بارے میں مجھے یقین تھا کہ جاگ رہے ہوں گے، ماما بھی جاگ جاتی تھیں۔ ظاہر حسین صاحب کو دیکھ کر تایا ابو بھی حیران ہو گئے۔ میں نے کہا، آپ بیٹھیے یہاں، میں ماما کو بلا کر لاتا ہوں۔ پھر میں ماما کو لے کر آ گیا۔ ظاہر حسین ہم دونوں کو دیکھ کر بولے، ممتاز احمد خان صاحب بہت حیران ہیں کہ صبح ہی صبح میں کیسے نازل ہو گیا، لیکن میں نے ان سے کہہ دیا کہ ذرا بھابھی صاحبہ اور شہاب آ جائیں، اس کے بعد ہی میں کچھ بتا سکوں گا۔ ویسے ایک بری خبر ہے اور اس کا تعلق میری بد نصیبی سے ہے۔ کیا ہوا ظاہر حسین صاحب؟ تمہید نہ باندھیں، آپ کا اس طرح صبح ہی صبح آنا ہمارے لیے بڑا سنسنی خیز ہے۔ بٹوارے کے کاغذات کی تفصیلات عدالت میں پیش کر دی گئی تھی، یہ بات تو آپ کے علم میں ہے، محترم جج صاحب ان کا جائزہ لے رہے ہیں۔ ہاں پھر؟ لیکن میرے ریکارڈ کیبنٹ سے 2 فائلیں غائب ہو گئی ہیں اور ان کی جگہ 2 نئی فائلوں نے لے لی ہے۔ یہ دونوں فائلیں بالکل بدلی ہوئی ہیں اور ان میں جو کاغذات ہیں ان کی تحریریں بھی تبدیل ہیں۔ بڑی ذہانت اور مہارت سے ان کاغذات میں یہ بتایا گیا ہے کہ اس عظیم الشان جائیداد زمینوں اور پلازوں میں سے کافی سے زیادہ زمینیں اور پلازے امتیاز احمد خان نے فروخت کر دیے تھے، اور یہ ڈیل محترمہ طاہرہ خانم کے ساتھ کی گئی ہے۔ یعنی آپ یہ سمجھ لیجئے کہ ان کاغذات کے تحت محترمہ طاہرہ خانم آپ کی کم از کم 6 یا 7 ارب کی مالیت کی جائیداد کی مالک بن گئی ہیں۔ اس سلسلے میں تفصیلات بتائی گئی ہیں اور ان تفصیلات میں یہ بتایا گیا ہے کہ وہ جو نئی جائیداد اور رائس مل وغیرہ خریدی گئی تھی
اس کے لیے رقم طاہرہ خانم سے لی گئی تھی اور اس کے عوض یہ جائیدادیں اور زمینیں انہیں دے دی گئی تھیں۔ ان کاغذات میں یہ تفصیل موجود ہے۔ اصل میں اس کا آغاز تب ہوا جب بٹوارے کے سلسلے میں وکیل سردار علی نے مجھے فون کر کے کہا جو کاغذات میں نے عدالت میں پیش کیے ہیں وہ جعلی ہیں اور اس زمین اور جائیداد کی بہت بڑی حصے دار محترمہ طاہرہ خانم ہیں۔ وکیل صاحب نے مجھ سے کہا کہ آپ ایک بار پھر ان کاغذات کا تجزیہ کریں، شاید آپ نے انہیں گہری نگاہوں سے نہیں دیکھا۔ میں تو ششدر رہ گیا، مجھے یوں لگا جیسے سردار علی کا دماغی توازن خراب ہو گیا ہو۔ میں نے ان سے کہا کچھ نہیں، لیکن ان سے گفتگو اسی انداز میں کی اور انہوں نے بڑے تمسخرانہ انداز میں کہا کہ جعلی کاغذات کی عدالت میں پیشی ایک الگ کھیل شروع کر دے گی، اس لیے میں ہوش و حواس سے کام لوں، کہیں مشکل میں نہ پڑ جاؤں۔ یہ بڑی خوفناک بات ہے اور آپ یقین کر لیں کہ یہ میرے پورے کیریئر کا بھیانک ترین واقعہ ہے۔ جب میں نے ریکارڈ روم میں ان فائلوں کو دیکھا تو یہ فائلیں مجھے بالکل بدلی ہوئی لگیں۔ میں دنگ رہ گیا۔ اور ایک اہم بات میں آپ لوگوں کو بتاؤں، وہ یہ کہ ان فائلوں کے آس پاس بالکل اسی طرح کے بھورے بال پائے گئے ہیں جن کے بارے میں آج تک پتہ نہیں چل سکا کہ وہ کون سے جانور کے بال ہیں اور کہاں سے آ جاتے ہیں۔ بڑے سنسنی خیز اور ہوشربا انکشافات تھے۔ ہم سب سکتے میں رہ گئے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد تایا ابو نے پریشانی سے کہا، اور آپ جو کاغذات عدالت میں پیش کر چکے ہیں ان کا کیا ہوگا؟ آپ یقین کریں، قانونی لحاظ سے اگر ان کاغذات کو جعلی قرار دے دیا گیا تو ہمیں کافی الجھنوں کا سامنا کرنا پڑے گا، مشکل ہو جائے گی خاصی۔ ظاہر ہے ہمارے پاس جو فائلیں ہیں وہ نقل ہیں، اصل فائلیں سردار علی بیگ کے پاس ہیں جن کی انہوں نے نشاندہی کر دی ہے۔ ایک بات تو اس بات سے یہ ثابت ہو گئی کہ ہما خاتون یا تاجور جہاں کے وکیل سردار علی بیگ تھے، اور ظاہر ہے اب اگر وہ بٹوارے کے سلسلے میں سامنے آئے ہیں تو یہ بھی طاہرہ خانم کی طرف سے ہے۔ وہ تو صاف ظاہر ہے، فائلوں میں جو تفصیلات ہیں ان کے مطابق یہ انتہائی قیمتی جائیداد طاہرہ خانم نے خریدی ہے۔ ظاہر ہے سردار علی بیگ نے انہی کے لیے یہ تفصیل مجھے بتائی ہے، اور بٹوارے کے لیے جو اصل کاغذات عدالت میں پیش کیے گئے ہیں انہیں جعلی ثابت کیا جائے گا۔ اب کیا کریں؟ تایا ابو پریشانی سے بولے۔ پہلی بات تو یہ کہ ہمیں فوری طور پر کوشش کر کے تاریخ لینی پڑے گی۔ اس کے علاوہ ایک آخری ترکیب یہ ہے کہ سرفراز احمد صاحب اس بٹوارے سے عدالت میں انکار کر دیں اور وہ کہیں کہ وہ کسی طرح کا کوئی بٹوارہ نہیں چاہتے، جائیداد وغیرہ کی جو تفصیلات ہیں وہ جوں کی توں رہنے دی جائیں۔ سرفراز صاحب اگر اس کے لیے تیار ہو جائیں تو فوری طور پر یہ کیس واپس لیا جا سکتا ہے، اور اس کے بعد ہم تحقیق اور چھان بین کریں کہ آخر یہ دوسری فائل کہاں تیار ہوئی۔ آپ یہ بتائیے، کیا سرفراز صاحب اس سلسلے میں ہماری مدد کر سکیں گے؟ ماما کے چہرے پر ایک نفرت کی لکیر کھنچ گئی۔ انہوں نے آہستہ سے کہا، مشکل ہے، سرفراز جس عالم میں نظر آ رہا ہے اس کے بعد ظاہر ہے وہ ہمارے لیے کوئی کام نہیں کرے گا۔ پھر بھی اگر آپ کی اجازت ہو تو ایک بار سرفراز صاحب سے ملاقات کر لی جائے۔ ہو سکتا ہے اس بات کے ظاہر ہونے کے بعد کہ ان کی توقع کے خلاف تاجور جہاں امتیاز احمد صاحب کی دوسری بیوی نہیں نکلی، انہیں یہ باور کرایا جائے کہ اس خاندان کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں اور وہ اس سازش کا ایک حصہ بن چکے ہیں۔ اپنے ماں باپ اور بہن بھائیوں کے خلاف انہیں عمل پیرا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آپ کہیں گی بھابھی صاحبہ تو شاید سرفراز صاحب کو تھوڑا سا احساس ہو۔ نہیں، ہرگز نہیں، آپ لوگ چاہیں تو بے شک اس سے مل لیں، میں اس سے کسی طرح کی کوئی رعایت نہیں طلب کروں گی۔ لعنت بھیجیے، میں اب بھی یہی کہتی ہوں کہ جو کچھ ہماری تقدیر میں ہے وہ ہمیں مل جائے گا۔ آخر بحرین میں بھی تو ہم ایک عمدہ زندگی گزار رہے تھے۔ بلکہ سچی بات کہوں کہ اگر حالات کے چرکے اسی طرح لگتے رہے تو ہم بحرین واپسی کے بارے میں بھی سوچ سکتے ہیں۔ نہیں، میں تمہیں اس طرح نہیں جانے دوں گا۔ تم لوگ واپس گئے تو یقین کر لو یہ میرے لیے موت ہوگی۔ خیر ایسا کرتے ہیں وکیل صاحب، میں آپ اور شہاب سرفراز کے پاس چلتے ہیں اور اسے آزما لیتے ہیں، باقی اللہ مالک ہے، جیسا آپ مناسب سمجھیں، ظاہر حسین نے کہا۔ تایا ابو نے راستے میں بڑے یقین کا اظہار کرتے ہوئے کہا، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سرفراز بری طرح بھٹک گیا ہے، لیکن میرا خیال ہے تاجور جہاں کے واقعے کے بعد اسے تھوڑی بہت عقل ضرور آئی ہوگی، ہمت نہیں پڑی ہوگی کہ ہمارے پاس آ کر اپنی غلطی کا اعتراف کرے، لیکن نہ جانے کیوں مجھے امید ہے کہ اس وقت وہ ہم سے تعاون کرے گا۔ اصل میں یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب تاجور کے کیس کے اختتام کے بعد ہم باہر آئے تھے تو وہ عجیب سے انداز میں کھڑا ہمیں دیکھ رہا تھا، اس کی آنکھوں میں تنہائی کا شدید احساس تھا۔ میں نے یا ظاہر حسین نے اس بات پر کوئی تبصرہ نہیں کیا۔ ہم اس کوٹھی پر پہنچ گئے جہاں سرفراز بھائی نے رہائش اختیار کی تھی، حالانکہ ہم نے انہیں اطلاع نہیں دی تھی کہ ہم آ رہے ہیں، لیکن نہ جانے کیوں ایک اعتماد تھا کہ وہ گھر پر ہی مل جائیں گے، اور ایسا ہی ہوا۔ غالباً یہاں کچھ نئے ملازموں کا بھی اضافہ ہوا تھا، کیونکہ جس شخص نے دروازہ کھولا
وہ ہمارے لیے اجنبی تھا لیکن بڑی شاطر سی شکل و صورت کا مالک۔ ہم سے کچھ سوال جواب کرنے کے بعد اس نے ہمیں ڈرائنگ روم میں پہنچا دیا۔ سرفراز بھائی ڈرائنگ روم میں آئے تو سائرہ ان کے ساتھ تھی۔ سائرہ کو دیکھ کر میرا منہ بن گیا تھا۔ سائرہ نے بھی کچھ چڑانے والے انداز میں مجھے دیکھا تھا اور مسکرائی تھی۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ سرفراز بھائی بھاری لہجے میں بولے۔ ٹھیک ہیں، آپ سے کچھ بات کرنی ہے سرفراز بھائی، اور معاف کیجیے گا، تنہائی میں کرنی ہے۔ اگر سائرہ ہمیں تھوڑا سا وقت دے دیں تو ان کی نوازش ہوگی۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ آپ لوگ جان بوجھ کر اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ آپ کو علم ہے کہ میرے اور آپ کے درمیان جو بھی بات چیت ہوگی اگر سائرہ کے سامنے نہ ہوئی تب بھی آپ لوگوں کے جانے کے بعد میں سائرہ کو اس بارے میں پوری تفصیل بتاؤں گا۔ کچھ ساتھ اور واسطے ہوتے ہیں جن میں انسان کسی کے لیے بالکل الگ نہیں ہوتا۔ بعد میں آپ اپنا شجرہ نسب بھی بتا دیں، ہمیں اعتراض نہیں ہوگا، لیکن اگر آپ اس وقت تنہائی میں بات سننا پسند کریں تو ٹھیک ہے، میں نے تلخ لہجے میں کہا۔ سرفراز بھائی نے غصیلی نگاہوں سے مجھے دیکھا اور بولے، ٹھیک ہے، میں جانتا تھا کہ آپ میرے پاس کوئی امن مشن لے کر نہیں آئے ہوں گے بلکہ تلخ باتیں کرنے اور مجھے برا بھلا ہی کہنے آئے ہوں گے۔ ارے آپ لوگ بات کیوں بڑھا رہے ہیں؟ میں چلی جاتی ہوں، بعد میں مجھے بتا دیجیے گا کہ کیا بات ہوئی تھی۔ سائرہ نے پھر فراخ دلی کا مظاہرہ کیا اور کھٹ کھٹ کرتی ہوئی باہر نکل گئیں۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ تائی جان نے پھر وار کیا ہے۔ آپ کو خود بھی علم ہے کہ یہ جائیداد وغیرہ پاپا نے جس طرح بنائی اس کا ہمیں تک علم نہیں ہو سکا۔ آپ کو یہ بھی علم ہے بھائی جان کہ تائی جان نے کس طرح ایک خاتون کو اس بات پر آمادہ کیا کہ وہ اپنے آپ کو پاپا کی بیگم کہہ کر روشناس کرائے۔ بات جائیداد کی نہیں تھی بلکہ پاپا کے وقار کو داغدار کرنے کی تھی۔ ایک منٹ، تائی جان سے میری اس موضوع پر بات ہو چکی ہے۔ کیا آپ لوگوں میں سے کسی کے پاس ایسا کوئی ثبوت ہے کہ تاجور جہاں کے بارے میں یہ بات ثابت ہو سکے کہ اسے تائی جان نے ایسے کسی عمل پر آمادہ کیا تھا؟ کہیں سے بھی ایسا کوئی ثبوت یا شہادت نہیں ملی۔ اس کے باوجود اگر تائی جان پر کوئی الزام تراشی کی جا رہی ہے تو کر لیں آپ لوگ، میں ان کا احترام کرتا ہوں، انہیں ایسے کسی عمل کی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی ثبوت لے کر آئے ہیں آپ ظاہر حسین صاحب؟ نہیں، لیکن اس بار جو اسکینڈل سامنے آیا ہے وہ پہلے سے زیادہ سنسنی خیز ہے۔ کیا آپ کے پاپا کی اربوں روپے کی جائیداد طاہرہ خانم نے اپنی ملکیت قرار دی ہے اور بتایا ہے کہ آپ کے پاپا نے یہاں جو خرید و فروخت کی ہے وہ محترمہ طاہرہ خانم کے سرمائے سے کی ہے؟ طاہرہ خانم نے اس سلسلے میں کچھ کاغذات پیش کیے ہیں، جعلی ہیں، سرفراز بھائی نے طنزیہ انداز میں کہا۔ اس کی کوئی تصدیق نہیں ہو سکی اور نہ ہم کرانا چاہتے ہیں۔ میں کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ آپ اس بٹوارے سے انکار کر دیجئے۔ کیوں؟ تاکہ جائیداد کی خرید و فروخت کا یہ منصوبہ زیر تحقیق لایا جا سکے اور سکون سے چھان بین کی جا سکے۔ اگر ابھی تقسیم کی بات ہوئی تو پھر ہم یہ ثابت نہیں کر سکیں گے کہ طاہرہ خانم کے پیش کیے ہوئے کاغذات جعلی ہیں۔ جناب ظاہر حسین صاحب، میں نے خود بھی بحرین کی ایک فرم میں ایک اعلیٰ پائے کی ملازمت کی ہے اور میرے پاپا بھی وہی ملازمت کرتے تھے۔ میں آپ سے صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ احمقانہ ہتھ کنڈے مجھے متاثر نہیں کر سکتے۔ آپ کو سوچنا سمجھنا چاہیے۔ کاغذات عدالت میں پیش کیجیے، اگر غلط ثابت ہوتے ہیں تو دعویٰ خود بخود ختم ہو جائے گا۔ آپ میرے پاس کیوں چلے آئے ہیں؟ اس لیے کہ آپ امتیاز احمد خان صاحب کی اولاد ہیں۔ سنیے جناب، میں ایک جذباتی احمق نہیں ہوں، ہر کام سوچ سمجھ کر کرتا ہوں، اور پھر ویسے بھی آپ یقین کر لیں کہ سائرہ سے شادی کرنے کے بعد میں اس ملک میں نہیں رہوں گا۔ ہم لوگ انگلینڈ میں سیٹل ہونے کا پروگرام بنا چکے ہیں۔ طاہرہ خانم کچھ عرصے کے بعد میری ساس بننے والی ہیں۔ انہوں نے اپنے تمام اثاثے اور مفادات اپنی بیٹی کے ساتھ مجھے منتقل کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ آپ خود سوچ لیجئے۔ صرف ایک بات کا جواب دے دیجئے، بٹوارے کے سلسلے کو آپ ملتوی کریں گے یا نہیں؟ ہرگز نہیں، میں تائی جان کے خلاف کوئی بھی قدم نہیں اٹھا سکتا، کھل کر بتا رہا ہوں آپ کو۔ چلو بیٹے چلو۔ تائے ابو اٹھ کھڑے ہوئے، پھر وہ گردن جھکا کر کمرے سے باہر نکلے تو ہم لوگ بھی ان کے پیچھے چل پڑے۔ ظاہر حسین نے راستے میں کہا، مجھے میرے گھر کے پاس اتار دیں، خاصی مشکل میں پڑ گیا ہوں، لیکن اپنے وسائل سے کام لوں گا۔ جو کاغذات ہم نے پیش کیے ہیں وہ اگر جعلی قرار پا گئے تو پھر ہمیں خاصی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ظاہر حسین کو ان کی مطلوبہ جگہ اتار دیا گیا اور اس کے بعد میں تایا ابو کے ساتھ گھر واپس آ گیا۔ تایا ابو بھی بہت دکھی تھے، لیکن میں نے اپنے طور پر راستے ہی میں بہت کچھ سوچا تھا۔ تایا ابو کو گھر اتارنے کے بعد میں کیسر خان کے ساتھ تائی جان کے گھر کی جانب چل پڑا۔ تائی جان نے میرا پرتپاک استقبال کیا تھا۔ تم جب آتے ہو تو نہ جانے کیوں مجھے بڑی اپنائیت کا احساس ہوتا ہے۔ کیسے ہو؟ آپ کے پاس آنا چاہتا تھا، لیکن تائی جان، وقت نے مجھے سکھا دیا ہے
کہ ہر انسان دو رخی چل کر ہی مطمئن رہ سکتا ہے. ہم کسی بھی مسئلے میں کتنے ہی مخلص کیوں نہ ہو جائیں، ہمیں منہ کی کھانی پڑتی ہے. کیا ہوا؟ کیا بات ہے؟ کچھ بددل سے نظر آ رہے ہو. آپ سے کچھ سوالات کرنا چاہتا ہوں. ہاں بولو. تاجور جہاں کا کیس تو آپ کے علم میں ہے. ہاں، اس فراڈ عورت نے واقعی بہت ہی غلط دعویٰ کیا تھا. تم لوگوں میں ایک بہت بڑی خرابی ہے. جب سب کچھ کر گزرتے ہو تو اس کے بعد میرے پاس آتے ہو. پہلے ہی اگر کہتے تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جاتا. خیر چلو چھوڑو، وہ بات ختم ہو گئی. آپ کو علم ہے تائی جان کہ آپ کی طرف سے اس جائیداد کے سلسلے میں کچھ دعوے کیے گئے ہیں؟ افسوس تم مجھ سے میرے شایان شان بات نہیں کر رہے. دعوے نہیں کیے گئے بلکہ حقیقت کی تھوڑی سی روشنی دکھائی گئی ہے. یہ سچ ہے کہ میرا امتیاز احمد صاحب سے رابطہ تھا. وہ خفیہ طور پر مجھے قابل اعتبار سمجھتے تھے اور کتنی ہی بار انہوں نے اس بات کا اظہار کیا تھا کہ بھابی جان، میں جو کچھ کرنا چاہتا ہوں اس کے لیے یہ خاندان والے ہمیشہ میرے راستے کی رکاوٹ بنیں گے. آپ براہ کرم درپردہ میری مدد کریں. بہرحال میں نے انہیں بہت کچھ دیا اور اس کا میں اعتراف کرتی ہوں کہ بڑی سوجھ بوجھ تھی ان کے اندر. جو کچھ انہوں نے کیا اور خریدا، بے شک اس میں سرمایہ کاری میں نے کی، لیکن اس سے انہوں نے بھی بڑے بڑے فائدے اٹھائے اور میں نے کبھی ان کے کسی فائدے میں رکاوٹ کا احساس نہیں ہونے دیا، بلکہ ان سے بھرپور تعاون کیا. جائیداد کے وہ حصے جو میری ملکیت بنتے ہیں بالکل میرے ہیں، بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ میرے نہیں سرفراز کے ہیں تو غلط نہیں ہوگا. دیکھیں تائی جان، میں یہ بات اچھی طرح سمجھ گیا ہوں کہ آپ سے اختلاف کر کے نقصان ہی نقصان اٹھانا پڑے گا. میں آپ سے بھرپور تعاون کرنے کے لیے تیار ہوں. دیکھیں، ہر شخص اچھے انداز میں جینا چاہتا ہے. بھائی جان نے اپنا راستہ منتخب کر لیا ہے تو میں ان راستوں میں رکاوٹ کیوں پیدا کروں؟ چلیے چھوڑیے ان باتوں کو. میں آپ سے مشورہ کرنا چاہتا ہوں تائی جان کہ اب میں کیا کروں. پہلی بات تو یہ ہے کہ تم مجھے مشورہ دو کہ میں سرفراز کے سلسلے میں کیا کروں. ان دونوں کی کورٹ میرج کرا دی جائے، یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سرفراز کے گھر والے اس شادی میں شریک ہوں یا نہ ہوں، میں اپنے طور پر اس کی شادی کی تیاریاں کر کے ایک پروگرام بنا لوں اور ان دونوں کو رشتہ ازدواج میں منسلک کر دوں. جب سرفراز تیار ہیں تو کسی کو کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ تم سے بھی میں یہی کہوں گی کہ تم مکمل طور پر اپنی مرضی کے مالک ہو. اگر شادی میں خوشی سے شریک ہونا چاہو تو سر آنکھوں پر. تائی جان معاف کیجیے، آپ کے ان الفاظ میں تھوڑی سی اجنبیت محسوس کر رہا ہوں میں. وجہ ہے اس کی؟ جی، میں نے حیرانی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا. ہاں وجہ ہے اس کی. تم نے ابھی تک میری ایک بات نہیں مانی. کون سی بات تائی جان؟ میں نے تم سے کہا ہے کہ جس قدر جلد ہو سکے گورینی سے شادی کر لو اور یہ شادی کر کے میرے مسلک میں شامل ہو جاؤ. اگر میرے ذریعے یہ کام ہو گیا تو میرا مرتبہ بھی بڑھ جائے گا اور تمہیں اپنے درمیان میں بڑے فخر سے خوش آمدید کہوں گی. اس کے بعد کون میرے راستے میں رہ جاتا ہے؟ سب ٹھیک ہو جائے گا اور میں تو ہوں ہی سرپرائز دینے کی قائل. ٹھیک ہے تائی جان، میں آپ کی ہدایت پر عمل کرنے کے لیے تیار ہوں. بس چند روز مجھے دے دیں، اس کے بعد میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں گا. ٹھیک ہے، تمہارا شکریہ. میرے لائق اور کوئی کام نہیں، بس مجھے اجازت دیجیے. تائی جان کی باتوں پر غور کرتا ہوا گھر واپس آ گیا. دل میں کچھ تھا، لیکن جو کچھ ظاہر کر کے آیا تھا وہ میرے لیے بڑا اذیت ناک تھا. تایا ابو نے یقینی طور پر ماما کو سرفراز بھائی سے ملاقات کے بارے میں بتا دیا ہوگا. میں جب گھر پہنچا تو ماما اور دانیہ افسردہ بیٹھے تھے. ماما نے مجھے دیکھ کر ایک ٹھنڈی سانس لی اور بولی، تمہیں بددل ہونے کی ضرورت نہیں ہے. میں تو اس بدبخت کے لیے بد دعا بھی نہیں کر سکتی. جو تقدیر میں لکھا ہے وہ ہوگا. جائیداد کا جو بھی حصہ حاصل ہو سکے وہ لے لینا. طاہرہ خانم اگر میرے شوہر کی محنت کو ہڑپ کرنا چاہتی ہیں تو کر لیں. ان کی بھی لے دے کر ایک ہی بیٹی رہ گئی ہے. بد دعا میں اسے بھی نہیں دوں گی کیونکہ یہ بد دعا میرے بیٹے سرفراز تک جا پہنچتی ہے. لیکن باقی سب ٹھیک ہے. تم تیاریاں کرو. میں سمنارا بیگم کے پاس جانا چاہتی ہوں. بس میرا ذہن بھی خراب ہو گیا ہے. میرا دل ایک دم سے اچھل پڑا. ارجمند سے ملاقات کی خوشی سے بڑھ کر اور کوئی خوشی نہیں ہو سکتی تھی. ویسے بھی جو تقدر ذہن پر چھا گیا تھا اسے دور کرنے کے لیے ارجمند سے ملاقات کرنا ضروری تھا. میں نے مسکرا کر دانیہ کو دیکھا اور کہا، کیا اداس شکل بنا رکھی ہے دانیہ؟ اتنی بڑی خوشخبری سن کر بھی تمہارے ہونٹوں پر مسکراہٹ نہیں آئی؟ دانیہ بے دلی سے مسکرا دی، پھر بولی، بھائی جان کے رویے کا مجھے دلی دکھ ہے. کیسے ہو گئے وہ؟ اب جیسے بھی ہو گئے ہیں چھوڑو، اپنا موڈ ٹھیک کر لو. بیٹھو شہاب، ہم کل صبح ساہیوال چل رہے ہیں، کچھ شاپنگ کرنی ہے. جی ماما. شہاب دل و جان سے حاضر ہے، میں نے کہا اور ماما مسکرا دیں. ماما نے بازار جا کر نہ جانے کیا کیا خرید ڈالا تھا. بے شمار جوڑے، سونے کے زیورات کا سیٹ اور اس کے علاوہ نہ جانے کیا کیا.
یہ رات میرے لیے بڑی خوشگوار کیفیت کی حامل تھی۔ میں نے ارجمند کو فون کیا تو اس کا فون نکھتارا بیگم نے اٹھایا اور ان کی آواز سن کر میں گڑبڑا گیا۔ آنٹی میں ارجمند کسی کام سے گئی ہوئی ہے، اس سے جو کہنا ہے مجھے بتا دو۔ نکھت آنٹی کے انداز میں شوخی تھی۔ وہ دراصل کل ہم لوگ آ رہے ہیں، میں ارجمند کو یہ بتانا چاہتا تھا۔ میں بتا دوں گی، مجھے افشاں بیگم کا فون موصول ہو گیا ہے اور ہم تم لوگوں کے استقبال کے لیے تیار ہیں، نکھتارا بیگم نے شوخی سے کہا اور میں نے فون بند کر دیا۔ بہرحال یہ رات خوشگوار احساسات میں گزری تھی۔ ماما نے غالباً ہیرا، سلطانہ اور تایا ابو سے بھی بات کر لی تھی، کیونکہ صبح جب کیسر خان کے ساتھ چائے پی کر اندر گیا تو سب جاگ چکے تھے اور تیاریوں میں مصروف تھے۔ سرفراز بھائی سے جو باتیں ہوئی تھیں اور ان کی وجہ سے جو بددلی دل و دماغ پر طاری ہوئی تھی، یا پھر تائی جان نے جو فضول پیشکشیں کی تھیں، ان کا احساس اس وقت کی خوشیوں سے مٹ گیا تھا۔ آخرکار تیاریاں مکمل ہو گئیں اور ہم سب گاڑی میں جا بیٹھے۔ ہیرا، سلطانہ اور دانیہ بے پناہ خوش تھیں۔ ماما نے تحفے تحائف سے آدھی گاڑی بھر ڈالی تھی۔ تایا ابو نے کہا تھا کہ کہیں ریاض حسین برا نہ مانے کہ ہم لوگ اپنی عمارت کا مظاہرہ کر رہے ہیں، تو ماما نے کہا میں سب سنبھال لوں گی، میری زندگی میں تو یہ پہلی خوشی ہے۔ ارجمند کے لیے سونے کے 3 سیٹ خریدے گئے تھے، اس کے علاوہ نہ جانے کیا کیا۔ آخرکار ہم ساہیوال پہنچ گئے۔ وہاں ہمارے استقبال کی تیاریاں بڑی سادگی سے کی گئی تھیں۔ تحفے تحائف کے انبار جب ان لوگوں کے سامنے پیش کیے گئے تو ریاض حسین نے ہنس کر کہا، اعتراض کی تو کوئی گنجائش نہیں ہے، لیکن یہ جملہ ضروری ہے جو میں کہہ رہا ہوں۔ درخواست گزار ہوں کہ اس جملے کا برا نہ مانا جائے۔ آپ لوگ جو کچھ کریں اپنی مرضی سے کریں، میں آپ کی خوشی میں رکاوٹ نہیں بنوں گا، لیکن میری حیثیت تو آپ جانتے ہیں، اور آپ ہمارے لیے صرف دعائے خیر کریں خالو جان۔ یہ بات نہ بھولیں کہ یہ میرے مرحوم شوہر کا خاندان ہے اور جو کچھ میں کر رہی ہوں یہ انہی کی کمائی ہے۔ آپ اگر اس پر اعتراض نہیں کریں گے تو ہم سب آپ کے احسان مند ہوں گے۔ آج کا یہ پروگرام کیا منگنی کا پروگرام سمجھا جائے؟ نہیں، منگنی یا کوئی اور رسم تو میں بعد میں کروں گی۔ یہ صرف آپ کے سامنے ایک درخواست گزاری ہے کہ آپ میرے بیٹے شہاب کو اپنے قدموں میں قبول فرمائیں۔ اچھا، چلیے جناب، فرما لیا۔ ہمیں یہ رشتہ منظور ہے اور ہماری بیٹی ارجمند آرا اب ہمارے پاس آپ کی امانت ہے۔ آپ جب حکم دیں گی ہم یہ امانت آپ کے حوالے کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمارے سروں پر قائم و دائم رکھے، ماما نے پرخلوص لہجے میں کہا۔ دانیہ، ہیرا اور سلطانہ اندر گھس گئی تھیں۔ وہ تھوڑی دیر کے بعد ارجمند کو لے کر باہر آ گئیں۔ ان کے اندر جانے پر بھی کسی نے اعتراض نہیں کیا تھا، اور ارجمند کو وہ جو انتہائی قیمتی جوڑا پہنا کر تیار کر کے لائیں، اس پر بھی دادا ابو، سمنارا بیگم اور نکھتارا مسکرا رہی تھیں۔ ارجمند نے گھبرا کر کہا، میں تو منع کر رہی تھی، لیکن ان لوگوں نے… ارجمند کی اس بدحواسی پر سبھی ہنس پڑے تھے۔ نکھتارا بیگم نے کہا، کوئی بات نہیں بیٹا، ان میں سے کون غیر ہے؟ ان لوگوں نے اچھا خاصا کھانا وغیرہ پکایا تھا، نہ جانے کب سے مصروف ہو گئی تھیں۔ 2:30 بجے کے قریب کھانا کھایا گیا اور اس کے بعد شام تک خوب چہلیں ہوتی رہیں۔ بڑا خوشگوار دن گزرا تھا۔ کوئی 6 بجے کے قریب ہم نے واپسی کا فیصلہ کیا اور لاہور چل پڑے۔ حالانکہ دادا ابو نے رات کے کھانے کی پیشکش بھی کی تھی، لیکن بڑے احترام کے ساتھ ان سے معذرت کر لی گئی تھی۔ گھر واپس آنے کے بعد بھی سب کے سب خوشیوں میں ڈوبے رہے اور رات گئے تک اس بارے میں باتیں ہوتی رہیں۔ کسی کا سونے کو دل نہیں چاہ رہا تھا، لیکن سونا بھی ضروری تھا۔ میں اپنے کمرے میں واپس آ گیا۔ میری خوشیوں کا ٹھکانہ نہیں تھا۔ ایک عجیب سا احساس دل کے گوشے گوشے میں جاگزیں تھا۔ یہ بھی سوچ رہا تھا کہ ابھی اس پروگرام کی بھنک تائی جان کو نہیں ملنی چاہیے۔ ماما اور تایا ابو نے ادھر کہہ بھی دیا تھا کہ یہ رشتہ طے ہو گیا ہے، لیکن ابھی ہم کسی کو بتائیں گے نہیں جب تک کہ باقاعدہ منگنی کا اعلان نہ کر دیں۔ دادا ابو نے بھی اس بات سے اتفاق کر لیا تھا۔ رات کا کوئی 1:30 بجا ہوگا جب کمرے میں اکتاہٹ محسوس کر کے میں باہر نکل آیا اور یوں ہی ٹہلتا ہوا آگے بڑھتا رہا۔ ماحول بالکل سنسان اور خاموش تھا۔ میری نگاہیں چاروں طرف بھٹک رہی تھیں کہ اچانک ہی میں نے کسی کو دوڑتے ہوئے دیکھا اور میں چونک پڑا۔ کوئی بھاگتا ہوا اس دوسرے حصے کی جانب جا رہا تھا اور پھر میں نے اس کے پیچھے کسی اور کو بھی بھاگتے ہوئے دیکھا۔ میرے دل میں خوف کا کوئی احساس تو تھا نہیں، میں نے بھی اسی طرف چھلانگ لگا دی۔ یہ کون تھا جو آگے بھاگ رہا تھا اور کون تھا جو اس کا پیچھا کر رہا تھا؟ میں تیزی سے اس دوسرے حصے کے کھلے دروازے سے اندر داخل ہو گیا۔ ایک کمرہ روشن نظر آ رہا تھا، اس کا دروازہ بھی کھلا ہوا تھا اور اندر سے کچھ آوازیں آ رہی تھیں۔ میں دروازے کے اس پار پہنچ گیا۔ اب مجھے ایک غرائی ہوئی آواز سنائی دی، بتا امتیاز احمد کہاں ہے؟ اسے کس نے فرار کرایا ہے؟ بتا دے فردوس، ورنہ میں تیرا وہ حشر کروں گا کہ زندگی بھر یاد رکھے گی۔
میرے کان جھنجھنا گئے۔ عجیب سا نام لیا گیا تھا، عجیب سے الفاظ تھے جو میں نے سنے تھے۔ میں نے جھانک کر دیکھا تو مجھے ایک دیوار کے ساتھ فردوس کھڑی ہوئی نظر آئی۔ یہ وہی پراسرار عورت تھی جس کا کردار ابھی تک واضح نہیں ہو سکا تھا۔ میں پھٹی پھٹی آنکھوں سے ان دونوں کو دیکھتا رہا۔ خاتون نے پھر کہا، دیکھ فردوس، بتا دے امتیاز احمد کہاں چلا گیا ہے اور تو نے اسے کہاں چھپا دیا ہے اور کس کے ایما پر تو نے اسے فرار ہونے میں مدد دی ہے؟ بتا دے فردوس، ورنہ بن موت ماری جائے گی۔ میں اسی وقت تجھے ختم کر دوں گا، زندہ نہیں چھوڑوں گا میں تجھے۔ امتیاز احمد میری ذمہ داری ہے، اگر وہ میرے قابو سے نکل گیا تو مجھے سخت مصیبت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ بس تو مجھے ایک بار یہ بتا دے کہ… اچانک ہی خاتون کو کوئی احساس ہوا اور اس نے پلٹ کر مجھے دیکھا، پھر اس کے چہرے پر ایک خوفناک کرختگی چھا گئی۔ تو کہاں سے آ مرا؟ باز نہیں آئے گا تو ایسے، باز نہیں آئے گا، کچھ نہ کچھ ہو کر رہے گا تیرے ساتھ، چلا جا یہاں سے۔ میں بے خوفی سے آگے بڑھا اور میں نے کہا، خاتون کس کا نام لیا تھا ابھی تو نے؟ کون امتیاز احمد؟ یہ نام تو میرے پاپا کا ہے۔ تو یہاں سے چلا جا، میں کہتا ہوں چلا جا یہاں سے۔ وہ اچانک ہی میری طرف پلٹا۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے مجھ پر حملہ کرے گا۔ میں خود بھی غرا کر آگے بڑھا اور میں نے اس پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی، لیکن اچانک ہی اس کی ایک چنگھاڑ ابھری اور وہ کئی قدم پیچھے ہٹ گیا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا اور پھر فردوس کی طرف رخ کر کے بولا، بچ نہیں سکے گی تو میرے ہاتھ سے، سمجھی؟ بچ نہیں سکے گی۔ اور تو بھاگ کہاں رہا ہے؟ آ میں دیکھوں تو میرا کیا بگاڑ سکتا ہے، میں نے کہا، اور ایک بار پھر میں نے خاتون کی طرف چھلانگ لگائی، لیکن وہ کسی چھل لاوے کی طرح پیچھے ہٹ کر ایک دیوار سے ٹکرایا اور دوسرے لمحے دیوار سے پار ہو گیا۔ اب اس کا کمرے میں کوئی وجود نہیں تھا۔ میں نے پلٹ کر فردوس کو دیکھا اور دوسرے لمحے میں شدید جھنجھلاہٹ کا شکار ہو گیا کیونکہ فردوس بھی اب وہاں موجود نہیں تھی۔ میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر چاروں طرف دیکھنے لگا، پھر میں دروازے کی جانب لپکا اور وہاں سے باہر نکل آیا۔ ہر طرف ہو کا عالم طاری تھا۔ میں کچھ دیر تک ادھر ادھر دیکھتا رہا اور پھر میری سماعت سے وہی الفاظ ٹکرائے۔ خاتون فردوس سے پوچھ رہا تھا کہ امتیاز احمد کہاں ہے اور کس نے اسے فرار کرایا ہے؟ امتیاز احمد خان یعنی میرے پاپا؟ میرا دل کن پٹیوں میں دھڑکنے لگا۔ یہ کیسا سوال ہے؟ میرا دل چیخ چیخ کر مجھ سے سوال کر رہا تھا۔ یہاں سے نکلنے کا خیال بھی نہیں آیا، حالانکہ اس وقت یہاں کا ماحول بہت خوفناک ہو رہا تھا۔ دماغ بری طرح چکرا رہا تھا، دل کی دھڑکن عجیب ہو رہی تھی۔ آخر خاتون فردوس سے یہ کیسا سوال کر رہا تھا؟ اس کا مطلب کیا تھا؟ میں نے ادھر ادھر نگاہیں دوڑائیں اور بیٹھنے کے لیے کوئی جگہ تلاش کرنے لگا، پھر اس کمرے سے باہر نکل آیا اور ایک مناسب جگہ بیٹھ کر دونوں ہاتھوں سے سر پکڑ لیا۔ خوف کا کوئی احساس میرے دل میں نہیں تھا، ماضی کا ایک ایک خیال دل میں لا رہا تھا۔ پاپا کی لاش، ان کے لباس کی جیب سے برآمد ہونے والی تصویر، پھر فردوس کا تصویر چرانا، حمیدہ کے نام سے میرے کمرے کی صفائی کرنا، دانیہ سے دوستانہ سلوک کرنا۔ اس کا ہر عمل پازیٹیو تھا، لیکن اس دن واش روم سے غائب ہو جانا اور اس وقت بھی وہی عمل۔ فردوس بھی یقیناً ایک غیر انسانی کردار تھا، مگر خاتون اس سے پاپا کے بارے میں کیوں پوچھ رہا تھا؟ میں اس کے الفاظ ذہن میں دہرانے لگا۔ بتا امتیاز احمد کہاں ہے؟ اسے کس نے فرار کرایا ہے؟ دیکھ فردوس، بتا دے امتیاز احمد کہاں ہے؟ اسے کس نے فرار کرایا ہے؟ کس کے ایما پر تو نے اسے فرار ہونے میں مدد دی ہے؟ کیا ہیں یہ الفاظ؟ کیا پاپا؟ میں وہاں سے چل پڑا۔ ساری رات پھولوں کی کیاری کے پاس بیٹھے بیٹھے گزار دی۔ اجالے کی کرنیں نمودار ہوئیں تو اس خیال سے واپس کمرے میں آ گیا کہ ابھی کچھ دیر کے بعد قیصر خان جاگ جائے گا اور مجھ سے الٹے سیدھے سوالات کرے گا۔ کمرے میں داخل ہو ہی رہا تھا کہ موبائل فون کی آواز سنائی دی اور میں اچھل پڑا۔ اس وقت کون فون کر سکتا ہے؟ جھپٹ کر فون اٹھایا۔ دوسری طرف سے ظاہر حسین کی آواز سنائی دی۔ سوری شہاب، بہت دیر سے فون کر رہا ہوں، اس وقت فون کرنے کے لیے معافی چاہتا ہوں۔ خیریت ظاہر حسین صاحب؟ شہاب، امتیاز احمد زندہ ہیں۔ یہ ایک اور دھماکہ تھا، آواز ہی نہ نکل سکی۔ فون کان سے لگائے لرزتا رہا۔ ظاہر حسین صاحب کی آواز پھر ابھری۔ شہاب، امتیاز احمد زندہ ہیں، کوئی شبہ والی بات نہیں ہے، میں اپنے دوست کی آواز پہچانتا ہوں۔ ظاہر حسین صاحب، براہ کرم تفصیل بتائیے۔ نہ جانے کس طرح میرے حلق سے پھنسی پھنسی آواز نکلی۔ فون آیا تھا میرے پاس، ان کا فون آیا تھا۔ پہلے انہوں نے تصدیق کی کہ آپ ظاہر حسین بول رہے ہیں۔ میرے ہاں کہنے پر وہ بولے، ظاہر حسین، میں امتیاز احمد ہوں۔ اتنے عرصے کے بعد میرے فون پر تمہیں حیرانی ہوئی ہوگی۔ میں نہیں جانتا کہ اس دوران کیا کیا ہو چکا ہے۔
لیکن جو تھوڑی بہت معلومات مجھے حاصل ہوئی ہیں ان کے تحت یہ پتہ چلا ہے کہ طاہرہ بیگم میرے بچوں کا حق مارنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ یہ ایک لمبا کھیل ہے، تمہیں تفصیل بعد میں بتاؤں گا، فی الحال میری بات سنو۔ سنا ہے کہ میری جائیداد کے سلسلے میں کچھ جعلی کاغذات پیش کیے گئے ہیں۔ میں تمہیں اصل کاغذات کی نشاندہی کرتا ہوں۔ کاغذات بینک کے لاکر میں ہیں، اس کی تفصیل تمہیں اس پتے سے مل جائے گی۔ پتہ نوٹ کرو شہاب، یہ پتہ اسی فلیٹ کا ہے جہاں ہمارے خیال کے مطابق امتیاز احمد کی لاش پائی گئی تھی۔ اب حقیقت کیا ہے یہ تو بعد میں ہی پتہ چلے گی۔ اس کے علاوہ پاپا نے اور کچھ نہیں کہا۔ وہ کہاں ہیں؟ بس انہوں نے اتنا ہی کہا کہ ابھی وہ دشمنوں کے نرغے میں ہیں۔ بینک کے لاکر میں جو کاغذات موجود ہیں، لاکر سے متعلق تفصیل اسی فلیٹ میں ہے۔ میں نے ان سے کہا کہ ان سے ملاقات کب ہوگی، تو انہوں نے کہا کہ وقت آنے پر ملوں گا۔ یہ فون کب آیا تھا؟ کوئی 20 منٹ پہلے میرے موبائل پر۔ کیا تم میرے پاس آ رہے ہو؟ ہم ساتھ ہی چلیں گے۔ میں پہنچ رہا ہوں، کوئی خاص بات ہوئی تو آپ کے فون پر اطلاع دے دوں گا۔ فون بند کر کے میں نے فوراً ہی نادر خان کو فون کیا اور اسے تفصیل بتا دی۔ نادر خان بولا، ٹھیک ہے، میں تیار ہو رہا ہوں۔ تم ایسا کرو کیسر خان کے ساتھ آ جاؤ، یہاں سے ظاہر صاحب کو ساتھ لے لیں گے۔ ٹھیک ہے۔ فون بند کر کے میں نے برق رفتاری سے منہ ہاتھ دھویا، لباس تبدیل کیا اور پھر دوڑتا ہوا کیسر خان کے پاس پہنچ گیا۔ کیسر خان جاگ گیا تھا اور چائے کی تیاری میں مصروف تھا۔ میں نے اس سے کہا، کیسر خان آج چائے نہیں پئیں گے، آؤ ذرا، بہت ضروری کام ہے۔ ٹھیک ہے صاحب، کیسر خان نے کہا، اور تھوڑی دیر کے بعد گاڑی سڑک پر دوڑ رہی تھی۔ نادر خان اپنے گھر کے دروازے پر تیار ملا تھا۔ پھر ہم ظاہر حسین کو ساتھ لے کر مطلوبہ فلیٹ پر پہنچ گئے۔ نادر خان نے اپنے ہاتھوں سے لاک کھولا۔ ابھی تک وہاں پولیس کی سیل لگی ہوئی تھی، لیکن نادر خان نے انتظام کر لیا تھا، چنانچہ اندر داخل ہونے میں ہمیں کوئی دقت نہیں ہوئی۔ ہم اندر پہنچ گئے۔ سب سے پہلے میں نے اسی الماری کی تلاشی لی جس میں مجھے وہ تصویریں ملی تھیں۔ یہاں ایک خط کے ساتھ لاکر کی چابی موجود تھی۔ خط میں کچھ اس طرح کے کاغذات تھے جو باقاعدہ حاصل کیے گئے تھے اور جن میں ہمیں بینک کا وہ لاکر کھولنے کی اجازت پاپا کے اصلی دستخطوں کے ساتھ دی گئی تھی۔ نادر خان نے کہا، بہت بڑی مشکل دور ہو گئی، ورنہ بینک میں اتنی آسانی سے لاکر کھولنے کی اجازت نہیں ملتی، اس کے لیے باقاعدہ قانونی کارروائی کرنا پڑتی۔ پھر ہم نے وہ خط پڑھا جو 100% پاپا کی تحریر میں تھا اور جس میں لکھا تھا، بینک کے لاکر میں وہ کاغذات موجود ہیں جو جائیداد پر ہمارا مکمل حق ثابت کرتے ہیں۔ یہ وہی کاغذات ہیں جو ظاہر حسین کے پاس سے اڑائے گئے تھے اور ان کی جگہ جعلی کاغذات رکھ دیے گئے تھے۔ چونکہ ان جعلی کاغذات کے ذریعے ایک فراڈ کیا گیا ہے، اس لیے تم طاہرہ خانم پر مقدمہ قائم کر سکتے ہو۔ میں ٹھیک ہوں اور وقت آنے پر تم سے ملوں گا۔ خدا حافظ، امتیاز احمد خان۔ یہ خط پڑھ کر میرے ہاتھ کانپنے لگے تھے۔ یہ خوشی برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ اچانک ہی نادر خان نے پوچھا، ظاہر حسین صاحب، آپ کے پاس کال کس نمبر سے آئی تھی؟ یقیناً وہ نمبر محفوظ ہوگا۔ میں نے فوراً ہی معلوم کیا تھا، پبلک بوتھ سے فون کیا گیا تھا۔ آپ براہ کرم پبلک بوتھ نمبر مجھے دے دیجیے، میں معلومات حاصل کر لوں گا۔ ٹھیک ہے، ظاہر حسین نے کہا اور اپنا موبائل فون نکال کر نادر خان کو نمبر دے دیا۔ اس کے بعد ہم لوگ اس فلیٹ سے نکل آئے اور بینک پہنچ گئے۔ لاکر سے ہمیں کاغذات کا لفافہ دستیاب ہو گیا اور اس کے بعد ہم وہاں سے چل پڑے۔ ظاہر حسین نے راستے میں کہا، بات بہت زیادہ الجھی ہوئی ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ یہ کیا ہوا ہے۔ طاہرہ خانم نے یقیناً اپنی پراسرار قوتوں کے ذریعے یہ کاغذات ہمارے پاس سے اڑائے تھے، لیکن یہ امتیاز احمد خان کی تحویل میں کیسے پہنچ گئے؟ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ امتیاز صاحب زندہ ہیں۔ خدا کی پناہ، کیا انوکھے اور دلچسپ واقعات ہیں۔ بہرحال طے پایا کہ ابھی ماما، تایا ابو وغیرہ کو پاپا کی زندگی کے بارے میں کچھ نہ بتایا جائے۔ میں گھر پہنچ گیا، بڑی مشکل سے خود پر قابو پا کر ان لوگوں کو مطمئن کیا اور بتایا کہ ایک ضروری فون آ گیا تھا جس کی وجہ سے جانا پڑا۔ بہرحال مجھ سے بہت زیادہ چھان بین نہیں کی گئی تھی۔ پورا دن جس عالم میں گزرا بیان سے باہر ہے۔ بس دل یہ چاہ رہا تھا کہ کسی بھی طرح پاپا کو میرا فون نمبر معلوم ہو جائے اور وہ مجھے بھی فون کر دیں، لیکن یہ ظاہر ہے میرے بس کی بات نہیں تھی۔ اگر پاپا واقعی زندہ ہیں اور یہ بھی کوئی ایسا ہی سلسلہ ہے جیسے اب تک پیش آتے رہے ہیں، تو پاپا کی زندگی ہی ہماری سب سے بڑی دولت تھی۔ ایک بار پھر ہمارے دل کی دنیا آباد ہو جائے گی۔ بہرحال صبر کرنا بڑا مشکل تھا، لیکن میں نے صبر کیا۔ رات کے کھانے کے بعد کچھ تھکن کا اظہار کر کے میں اپنے کمرے میں آ گیا اور بستر پر لیٹ گیا۔ میری سوچیں نہ جانے کہاں سے کہاں پہنچ گئی تھیں۔ وقت گزرتا رہا اور پھر نہ جانے کب مجھے نیند آ گئی۔ اس وقت رات کے 2:15 بجے تھے جب اچانک میری آنکھ کھل گئی۔ کمرے میں کچھ آہٹیں محسوس ہوئی تھیں۔ میں نے چونک کر دیکھا۔ اس روایتی ڈریسنگ ٹیبل کے پاس روشنی ہو رہی تھی جس پر پہلی بار میں نے سیفونہ کو دیکھا تھا۔
اور اس وقت بھی یہ دیکھ کر میرے بدن میں ایک سنسناہٹ پھیل گئی کہ سیفونہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بیٹھی بال سنوار رہی تھی۔ یہ بات تو مجھے معلوم تھی کہ اب وہ سیفونہ نہیں بلکہ گورینی ہے، لیکن بہرحال اس وقت وہ سیفونہ ہی کے روپ میں تھی، اور اتنی رات ہونے کے باوجود مدھم روشنی میں بھی بہت دلکش نظر آ رہی تھی۔ میں اٹھ کر بیٹھ گیا تو وہ میری طرف مڑ گئی۔ جاگ گئے؟ میں نے جان بوجھ کر آہٹیں کی تھیں کہ تمہاری آنکھ کھل جائے، تمہارے پاس آ کر تو تمہیں جھنجھوڑ نہیں سکتی تھی، کیونکہ تم نے کیا بات ہے سنیرا؟ اس وقت اچانک ہی میں نے لہجہ بدل لیا۔ وہ سنیرا کے نام سے بہت خوش ہوتی تھی۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور چند قدم آگے بڑھ کر میرے پاس آ گئی۔ جب سے تم نے اپنا رویہ تبدیل کیا ہے میری نیندیں حرام ہو گئی ہیں، بس تمہیں دیکھنے آ گئی تھی۔ آؤ اب جاگ ہی گئے ہو تو باہر چلیں۔ یوں کرو سنیرا کہ سامنے والے حصے میں چلو، میں منہ ہاتھ دھو کر آتا ہوں، میں تمہارا انتظار کر رہی ہوں، اس نے کہا اور کمرے کے دروازے کی جانب بڑھ گئی۔ میرا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ میں اب وہ عمل کر ڈالنا چاہتا تھا جس کے لیے صحیح وقت کا منتظر تھا۔ غسل خانے میں جا کر منہ ہاتھ دھویا، پھر اس تعویذ کو چیک کیا جو کیسر خان نے مجھے دیا تھا، دوسرے تعویذ کو سنبھال کر رکھا اور پھر ماچس نکال کر جیب میں محفوظ کی، اور اس کے بعد اس حصے کی جانب چل پڑا جو خالی ہوتا تھا، اور یہاں بہت سے واقعات پیش آ چکے تھے۔ سنیرا یہ گورینی ایک کمرے میں موجود تھی، صرف اسی کمرے میں روشنی ہو رہی تھی۔ میں اندر داخل ہوا تو اس نے مسکراتی نگاہوں سے مجھے دیکھا، پھر ایک طرف اشارہ کر کے بولی بیٹھو، اور پھر خود بھی میرے سامنے بیٹھ گئی۔ وہ کہنے لگی شہاب کتنا وقت لوگے مجھ سے منسوب ہونے کے لیے؟ طریقہ کار کیا ہوگا سنیرا؟ مجھے تو کچھ نہیں معلوم اس بارے میں۔ طاہرہ خانم انتظام کریں گی، اور شام کی کوٹھی ہمارا گھر ہوگی، اسے دنیا کی قیمتی سے قیمتی چیز سے آراستہ کر دیا جائے گا۔ ہاں بس تمہیں ایک تکلیف ہوگی، تمہیں وہاں تنہا میرے ساتھ رہنا ہوگا، لیکن اس کا بھی طریقہ کار میں تمہیں بتائے دیتی ہوں۔ تم اگر یہیں رہنا چاہو گے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ صبح سے لے کر رات تک تم ماما اور گھر کے دوسرے لوگوں کے ساتھ وقت گزار سکو گے۔ رات کو جب تم بستر پر سونے کے لیے لیٹو گے تو میں تمہیں آواز دے لیا کروں گی، اور تم لمحوں میں میرے پاس پہنچ جایا کرو گے۔ مجھ سے منسوب ہونے کے بعد تمہیں کچھ پراسرار قوتیں حاصل ہو جائیں گی، بس میں تمہیں اسی روپ میں ملا کروں گی۔ تم نے مجھے بے خود کر دیا ہے، کیا میں یہ روشنی بجھا دوں؟ سنیرا کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی، پھر اس نے کہا لیکن یہ تعویذ اتارنے کے بعد اس تعویذ کو تم آج سے ہمیشہ کے لیے اتار پھینکو۔ میں نے کارنرز پر رکھی ہوئی موم بتی کی طرف دیکھا اور اس کی جانب بڑھ گیا۔ روشنی کا سوئچ اسی جگہ تھا۔ میں نے روشنی بجھائی، پھر جیب سے ماچس نکال کر موم بتی جلا دی، لیکن اس کے ساتھ ہی میں نے وہ تعویذ بھی نکال لیا تھا جو کیسر خان نے مجھے دیا تھا۔ اسے رول کیا اور موم بتی کی روشنی میں سنیرا کی طرف دیکھنے لگا۔ سنیرا میں آج یہ تعویذ جلائے دے رہا ہوں تاکہ تمہارے اور میرے درمیان فاصلے ختم ہو جائیں۔ یہ کہہ کر میں نے ہاتھ میں پکڑے ہوئے تعویذ کو موم بتی سے لگا دیا۔ تعویذ نے فوراً ہی آگ پکڑ لی تھی۔ وہ تھوڑا سا ہی جلا تھا کہ سنیرا ایک کرب بھری آواز نکال کر کھڑی ہو گئی۔ شہاب، یہ شہاب! میں نے تعویذ کو نیچے جھکایا تاکہ کاغذ پوری طرح آگ پکڑ لے، اور وہ دھڑا دھڑ جلنے لگا۔ اس بار سنیرا کی چیخ بہت ہی دلخراش تھی۔ اس نے ادھر ادھر ہاتھ پاؤں مارے اور دروازے کی طرف بھاگنے کی کوشش کی، لیکن اس کے پاؤں نہیں اٹھ رہے تھے۔ میں نے روشنی جلا دی۔ سنیرا بھیانک چیخیں مار رہی تھی۔ وہ برابر چیخ رہی تھی، یہ کیا کر رہے ہو شہاب؟ شہاب! اس نے پھر اندھوں کی طرح قدم آگے بڑھائے اور زمین پر گر پڑی۔ اب وہ زمین پر لوٹتی پھر رہی تھی اور اس کے حلق سے کربناک چیخیں نکل رہی تھیں۔ اس کا سارا لباس جل چکا تھا اور اس کے بدن پر سیاہی پھیلتی جا رہی تھی۔ پھر اچانک اس نے سکڑنا شروع کر دیا۔ اس کا بدن چھوٹا ہوتا جا رہا تھا اور اب وہ گورینی کی بھیانک شکل میں آ چکی تھی۔ سنیرا کا روپ ختم ہو گیا تھا۔ وہ زمین پر پاؤں رگڑ رہی تھی، اٹھنے کی کوشش کرنے میں بار بار گر رہی تھی، اور میں بڑی ہمت اور دلیری کے ساتھ یہ منظر دیکھ رہا تھا، یہاں تک کہ اس کا قد 1 فٹ کے قریب رہ گیا، پھر اور چھوٹا ہوا، اور چھوٹا ہوتے ہوتے آخرکار بالکل غائب ہو گیا۔ یہ منظر اس قدر بھیانک تھا کہ دیکھنے والے کے دل کی دھڑکنیں بند ہو جائیں، لیکن قدرت نے شاید مجھے کچھ خاصی ہمت بخشی تھی۔ میں بڑی بے خوفی سے یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ پھر ایک عجیب سا سناٹا پھیل گیا۔ سارا ماحول سائیں سائیں کر رہا تھا۔ جلے ہوئے تعویذ کا آخری سرا جب میری انگلیوں کو چھونے لگا تو میں نے اسے زمین پر ڈال دیا، اور پھر میں نے غرائی ہوئی آواز میں کہا، گورینی تو اب بھی ختم نہ ہوئی تو پھر شاید میں آگے کچھ بھی نہ کر سکوں۔ یہ کہہ کر میرے قدم باہر کی جانب اٹھ گئے اور میں باہر کھلی ہوا میں نکل آیا۔ ماحول میں کچھ عجیب سی سنسناہٹیں گونج رہی تھیں۔
مجھے یوں لگا جیسے کچھ سائے ادھر سے ادھر بھاگ رہے ہوں۔ میں نے بہت اچھی طرح محسوس کیا کہ سایوں کی ہوا میرے جسم کو لگ رہی ہے۔ ان میں سے کسی کا رخ اس مکان کی جانب نہیں تھا، بس وہ ادھر سے ادھر دوڑ رہے تھے، میرے پاس سے نکل رہے تھے۔ میں دانت بھینچے آگے بڑھتا رہا اور راہداری میں آ گیا، لیکن راہداری میں بھی میں نے ایسی ہی آہٹیں سنی تھیں جیسے کوئی بغیر آواز کے دوڑنے کی کوشش کر رہا ہو۔ کئی بار ان کے لباسوں نے میرے جسم کو چھوا تھا، لیکن مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ میں اپنے کمرے میں آ گیا اور اس کے بعد بستر پر پاؤں لٹکا کر بیٹھ گیا۔ مجھے یوں لگا جیسے سامنے والے روشن دان سے کچھ آنکھیں اندر جھانک رہی ہوں۔ ان آنکھوں میں نفرت کا طوفان امڑ رہا تھا، مدھم مدھم آوازیں بھی ابھر رہی تھیں۔ میں نے غرائی ہوئی آواز میں کہا، میں نے جو کچھ کیا ہے میں اس پر پشیمان ہوں اور نہ تم سے خوف زدہ۔ کہو تو باہر تمہارے مسکن میں آ جاؤں، بگاڑ لینا میرا اگر کچھ بگاڑ سکتے ہو تو۔ میں پلنگ سے اٹھ کھڑا ہوا اور مجھے یوں لگا جیسے باہر بھگدڑ مچ گئی ہو۔ میں دروازے پر آیا، پھر چند قدم آگے بڑھا۔ سائے سمٹ گئے تھے۔ میں کچھ دیر تک وہیں کھڑا رہا اور اس کے بعد واپس اندر آ گیا اور میں نے کہا، میں دروازہ بند نہیں کر رہا، اپنے اور تمہارے درمیان فیصلہ کن جنگ چاہتا ہوں۔ تم میں سے کسی سے اگر میرا کچھ بگاڑا جائے تو بگاڑ لینا۔ اس کے بعد میں بستر پر لیٹ گیا۔ میں نہیں جانتا کہ میرے اندر اس قدر ہمت کہاں سے پیدا ہو گئی تھی کہ ان خوفناک ترین واقعات کو میں کوئی اہمیت نہیں دے رہا تھا۔ بہرحال رات کے کسی حصے میں مجھے نیند آ گئی اور صبح کو جاگا تو پرسکون تھا۔ میں کیسر خان کے پاس پہنچ گیا۔ کیسر خان نے معمول کے مطابق مسکرا کر میرا استقبال کیا تھا۔ میں نے اس کے ساتھ بیٹھ کر چائے پی تو کیسر خان نے اپنے لباس سے تعویذ نکال کر مجھے دیا اور بولا، رات کو مرشد خواب میں آئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ صبح کو جب شہاب ملے تو میں یہ تعویذ اسے دے دوں اور اسے یہ بات بتا دوں کہ اس کا استعمال وہ جانتا ہے اور یقیناً یہ استعمال صحیح وقت پر ہونا ضروری ہے۔ میں نے بڑی عقیدت سے وہ تعویذ لے کر اپنے لباس میں محفوظ کر لیا۔ پہلے تعویذ کا رد عمل میں دیکھ چکا تھا۔ تعویذ تو مجھے اس سے پہلے بھی ملے تھے، لیکن خراتون نے انہیں جلانے کی کوششوں کو ناکام بنا دیا تھا۔ خاصی دیر تک کیسر خان کے ساتھ بیٹھا رہا، پھر جب وہاں سے اٹھا تو دل میں یہ احساس تھا کہ دوسرا تعویذ مجھے بے مقصد نہیں دیا گیا ہوگا۔ دن کے کوئی 11 بجے مجھے تائی جان کا فون موصول ہوا اور میں نمبر دیکھ کر چونک پڑا۔ میں نے جلدی سے موبائل فون کان سے لگایا اور مؤدبانہ لہجے میں بولا، جی تائی جان، شہاب بول رہا ہوں۔ کیا کر رہے ہو؟ کچھ نہیں تائی جان، حکم کریں۔ گھر آ جاؤ، میں انتظار کر رہی ہوں۔ میں حاضر ہوتا ہوں، میں نے جواب دیا اور فون بند ہو گیا۔ مجھے اپنے بدن میں ایک عجیب سی اینٹھن کا احساس ہو رہا تھا۔ دل اندر سے یہ کہہ رہا تھا کہ کچھ ہونے والا ہے، کیا اس کا کوئی علم نہیں تھا۔ بہرحال کیسر خان کے ساتھ جب تائی جان کے گھر پر پہنچا تو وہ باہر اپنی اسی لینڈ کروزر میں بیٹھی میرا انتظار کر رہی تھیں۔ ڈرائیونگ سیٹ پر وہ خود تھیں۔ مجھ سے کہنے لگیں، ڈرائیور کو واپس کر دو، تمہیں میرے ساتھ چلنا ہے۔ جی تائی جان، جیسا آپ کا حکم۔ میں نے پوری بے خوفی کے ساتھ کیسر خان کو واپس جانے کی ہدایت کی اور خود تائی جان کے ساتھ گاڑی میں آ بیٹھا۔ آپ خود ڈرائیو کریں گی؟ ہاں، تائی جان نے کہا اور لینڈ کروزر اسٹارٹ کر دی۔ وہ خاموشی سے گاڑی ڈرائیو کر رہی تھی۔ میں نے تعریفی لہجے میں کہا، کمال ہے، آپ تو بہت اچھی ڈرائیونگ کر لیتی ہیں۔ تائی جان نے کوئی جواب نہیں دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد گاڑی ارشام کی کوٹھی پر جا کر رکی تھی۔ کچھ نامعلوم ہاتھوں نے گیٹ کھولا تھا اور تائی جان گاڑی کو اندر لے گئی تھی۔ آج پھر میں یہ دیکھ کر ششدر رہ گیا کہ کوٹھی شاندار فرنیچر سے آراستہ تھی اور اسی طرح سجی ہوئی تھی جس طرح میں نے اسے پہلی بار دیکھا تھا۔ بعض اوقات انسان دنیا کی ہر بات پر غور کرتا ہے، خود اپنے آپ پر غور نہیں کرتا۔ میں جن بھیانک واقعات سے گزر چکا تھا اور جو کچھ میں نے کر ڈالا تھا اس پر میں نے غور ہی نہیں کیا تھا۔ میرے اندازے کے مطابق گورینی ہلاک ہو چکی تھی۔ یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں تھا۔ میں دیکھ چکا تھا کہ خراتون کس طرح گورینی کی مدد پر آمادہ رہتا ہے۔ تائی جان بھی گورینی کی ہمدرد تھیں۔ تائی جان کے چہرے پر گورینی کی موت کا تاثر دیکھنا چاہا، لیکن یوں لگتا تھا جیسے تائی جان کو ابھی گورینی کی موت کا علم نہیں ہے، ورنہ ان کے رویے میں کوئی خاص بات ضرور ہوتی۔ البتہ انہوں نے مجھے یہاں کیوں بلایا تھا، یہ بات میرے لیے سنسنی خیز تھی۔ میں ان کے ساتھ شاندار ڈرائنگ روم میں داخل ہو گیا۔ میں نے کہا، تائی جان، میں نے اس کوٹھی کے 2 روپ دیکھے ہیں، ایک یہ جو اس وقت ہے اور دوسرا وہ جو میں یہاں تنہا آ کر دیکھ چکا ہوں۔ ہاں، اس کے اور بھی بہت سے روپ دیکھ سکتے ہو تم، لیکن اب یہ سمجھ لو کہ یہ تمہاری ملکیت ہے۔ تمہیں سنیرا کے ساتھ یہیں رہنا ہے اور آج میں نے فیصلہ کیا ہے کہ تمہیں سنیرا سے منسلک کر دوں۔ ایک سوال کروں تائی جان؟ ہاں پوچھو۔ سنیرا کا مذہب کیا ہوگا؟ کیا اسلامی طریقے سے میرا نکاح اس سے کیا جائے گا یا پھر؟ میں نے دل ہی دل میں خوشی محسوس کرتے ہوئے کہا، سنیرا سے نکاح کی بات اس بات کی دلالت کرتی تھی
کہ تائی جان کو سنیرا کی موت کے بارے میں معلومات حاصل نہیں ہیں۔ تائی جان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ انہوں نے کہا، تم اس طرح کی باتیں سوچنا چھوڑ دو، میں جو کچھ کروں گی ٹھیک کروں گی، بس تم دیکھتے جاؤ۔ ابھی میرے اور تائی جان کے درمیان اتنی ہی بات چیت ہوئی تھی کہ باہر کچھ آہٹیں سنائی دیں۔ دیکھو شاید سنیرا لوگ آ گئے، جو کوئی بھی ہے اندر آ جاؤ، تائی جان نے مطمئن لہجے میں کہا۔ لیکن جو کوئی دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تھا اسے دیکھ کر میرا دماغ بھی بھگ سے اڑ گیا تھا۔ وہ نادر خان تھا جو وردی میں ملبوس تھا، اس کے ساتھ پولیس کے کچھ افراد بھی تھے۔ تائی جان کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ تم؟ جی محترمہ طاہرہ خانم، میں آپ کے گھر سے آپ کا تعاقب کرتا ہوا یہاں تک آیا ہوں۔ انسپیکٹر، اب میرے لیے یہ سب ناقابل برداشت ہو چکا ہے، تیرا کوئی مؤثر بندوبست کرنا ہوگا۔ مجھے اپنی بے وقوفی پر غصہ ہے کہ میں نے ابھی تک تیرے لیے کوئی ٹھوس قدم کیوں نہیں اٹھایا۔ سوری طاہرہ خانم، آپ نے میرے لیے کوئی ٹھوس قدم نہیں اٹھایا، لیکن میں نے آپ کے لیے ٹھوس قدم اٹھا لیا ہے۔ یہ آپ کا گرفتاری کا وارنٹ ہے، اپنے آپ کو آپ زیر حراست سمجھیں۔ کیا بکواس کر رہا ہے؟ چلو طاہرہ خانم کے ہاتھوں میں ہتکڑیاں ڈال دو۔ آپ نے ایک دن مجھ سے بہت ہی حقیر لہجے میں کچھ باتیں کی تھی طاہرہ خانم، آج میں آپ کو دھکے دیتا ہوا پولیس اسٹیشن لے جاؤں گا، اور اس کے بعد جو ہوگا وہ آپ سمجھتی ہیں۔ وارنٹ دکھاؤ۔ تائی جان کی غراہٹ بہت خوفناک تھی۔ نادر خان نے وارنٹ ان کے سامنے کر دیا اور تائی جان اسے ہاتھ میں لے کر دیکھنے لگی۔ پھر انہوں نے خونی نگاہوں سے نادر خان کو دیکھا اور بولی، وقتی طور پر تو نے یہ وارنٹ کسی نہ کسی طرح حاصل کر لیا ہے، تیری اس کارکردگی کو سراہتی ہوں، ورنہ پورے ملک میں کسی کی مجال نہیں تھی کہ طاہرہ خانم کے وارنٹ گرفتاری جاری کرتا، لیکن اس طرح میری گرفتاری تیرے لیے ممکن نہیں ہے۔ یہ کہہ کر اچانک انہوں نے صوفے پر الٹی چھلانگ لگا دی جس پر وہ بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ تیزی سے پیچھے ہٹیں اور پشت کی دیوار سے ٹکرائیں۔ دوسرے لمحے وہ اس دیوار میں غروب ہو گئی تھیں۔ نادر خان اور اس کے ساتھ آنے والے پولیس والوں کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ میں بھی اچھل کر کھڑا ہو گیا تھا۔ تائی جان اگر اس طرح نکل گئیں تو واقعی نادر خان کی شامت آ جائے گی۔ اس کے علاوہ انہیں جب گورینی کی موت کا علم ہوگا تو اس بات کے امکانات ہیں کہ ہمارے پورے خاندان پر ہی تباہی نازل ہو جائے۔ دفتن ہی میرے ذہن میں وہ تہخانہ آیا جس میں ایک بار تائی جان کو دیکھ چکا تھا، اور وہ گورینی کے ساتھ بیٹھی غالباً کوئی گندا علم کر رہی تھیں۔ آؤ نادر خان، میں نے نادر خان کو اشارہ کیا اور دروازے کی جانب دوڑ پڑا۔ نادر خان بے اختیار میرے پیچھے آیا تھا۔ میں نے دروازے سے باہر قدم رکھ کر کہا، اپنے ساتھیوں کو بھی بلا لو۔ ساتھی خود بخود ہی نادر خان کے پیچھے آ گئے تھے۔ میں اس کی رہنمائی کرتا ہوا اس تہخانے تک پہنچا اور میرا اندازہ بالکل ٹھیک نکلا۔ تائی جان جدھر سے بھی یہاں آئی ہوں، لیکن اس وقت وہ اس تہخانے میں موجود تھیں۔ ان کے قدموں کی آہٹیں گونج رہی تھیں۔ دفتنی تہخانہ روشن ہو گیا۔ میں نادر خان اور اس کے ساتھیوں کے ہمراہ تہخانے میں اترا تو میں نے اسی سنگھاسن پر تائی جان کو بیٹھے ہوئے دیکھا۔ ابھی تک وہ اپنے اسی لباس میں تھی، لیکن سنگھاسن پر بیٹھے ہوئے اچانک ہی ان کا روپ بدلنے لگا اور کچھ لمحوں کے بعد وہ ایک انتہائی بھیانک شکل اختیار کر گئیں۔ ان کا چہرہ کالا ہو گیا تھا اور اس پر لمبے لمبے بال اگائے تھے۔ اس کے ساتھ ہی ان کے ہاتھوں کی کلائیوں اور جسم کے کھلے حصوں پر بھورے رنگ کے بال نظر آ رہے تھے، اور میرے ذہن میں ایک چھناکا سا ہوا۔ یہ بالکل ویسے ہی بال تھے جیسے میں نے مختلف جگہوں پر لاشوں کے آس پاس دیکھے تھے۔ چودھری عرفان کی لاش کے پاس بھی یہ بال ملے تھے، پاپا کی لاش کے پاس بھی یہ بال موجود تھے، اور اس عورت کے پاس سے بھی یہی بال ملے تھے جسے ہلاک کر دیا گیا تھا۔ تائی جان جلدی جلدی کوئی منتر پڑھ رہی تھیں۔ نادر خان نے اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، لگاؤ ہتھ کڑی۔ لیکن نادر خان کے ساتھیوں کے پاؤں جیسے جم گئے تھے۔ وہ دہشت بھری نگاہوں سے تائی جان کو دیکھ رہے تھے۔ اچانک ہی مجھے کچھ خیال آیا اور میں نے جلدی سے جیب سے وہ تعویذ نکال لیا جو صبح ہی کیسر خان نے مجھے دیا تھا۔ اب اس تعویذ کی ضرورت پیش آ گئی ہے۔ اچانک ہی میں نے نادر خان سے کہا، ماچس یا لائٹر ہے تمہارے پاس؟ ہاں، کیوں؟ مجھے دو، میں نے کہا، اور نادر خان نے جلدی سے ایک لائٹر نکال کر مجھے دیا۔ تائی جان کی آنکھیں بند تھیں اور شاید وہ کوئی بھیانک منتر پڑھ رہی تھیں جس کا رد عمل کچھ ہی لمحوں کے بعد ظاہر ہونے والا تھا۔ میں نے تعویذ کے سرے کو آگ لگا دی تو وہ دھڑا دھڑ جلنے لگا۔ دفعتاً ہی تائی جان نے آنکھیں کھولی اور اس کے بعد ان کے حلق سے اتنی بھیانک چیخ نکلی کہ پورا تہخانہ تھرا کر رہ گیا۔ پولیس والے گھبرا کر واپس بھاگ پڑے تھے۔ صرف نادر خان اور میں تھے جو یہاں کھڑے ہوئے تھے۔ ہم تعویذ جلتا ہوا دیکھ رہے تھے۔ تعویذ کے ساتھ ہی تائی جان کے سر سے آگ کے شعلے بلند ہو رہے تھے اور وہ بری طرح کپ کپا رہی تھیں۔ انہوں نے اپنے سر کو نوچنے کی کوشش کی، لیکن آگ ان کے ہاتھوں کی انگلیوں میں بھی لگ گئی اور پھر یہ آگ ان کے پورے جسم میں پھیلتی چلی گئی۔ نادر خان چند قدم پیچھے ہٹ کر دیوار سے جا ٹکا تھا۔
مگر میں بے خوفی سے تائی جان سے چند قدم کے فاصلے پر کھڑا ہوا انہیں جلتا دیکھ رہا تھا۔ وہ عجیب و غریب انداز میں جل رہی تھیں۔ ان کے جسم سے اب شعلے نہیں بلند ہو رہے تھے، بلکہ ایک مدھم مدھم آگ ابھر رہی تھی، گہری سرخ، اور ان کا جسم آگ کے ساتھ بھسم ہوتا جا رہا تھا۔ کوئی 5 منٹ کے اندر اندر ان کا پورا جسم کوئلے کی طرح سیاہ ہو گیا۔ کچھ ہی لمحوں کے بعد زمین پر ان کی راکھ بکھر گئی۔ میں حیرت سے آنکھیں پھاڑے اس منظر کو دیکھ رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ کیا تائی جان ختم ہو گئیں؟ لگ تو ایسا ہی رہا تھا۔ میں پیچھے ہٹا اور نادر خان کے پاس پہنچ گیا۔ میرے خیال میں یہ ختم ہو گئی نادر خان۔ ہاں ایسا ہی لگ رہا ہے۔ مگر یہ سب کیسے ہوا؟ بس ہو گیا، میں مسکرا کر بولا تو نادر خان حیرت سے مجھے دیکھنے لگا۔ یار تم بالکل خوفزدہ نہیں ہو، اس نے کہا اور پھنسی پھنسی آواز میں بولا، اب ہم کیا کریں؟ خاموشی سے باہر نکل چلو۔ تمہارے ساتھی پولیس والوں نے بے شک اس جگہ کو دیکھ لیا ہے، لیکن اب یہ تمہاری ڈیوٹی ہے کہ تم انہیں زبان بند رکھنے پر مجبور کرو۔ وہ کچھ نہیں بولیں گے، لیکن مجھے ایک بات بتا دو، کیا یہ واقعی مر چکی ہیں؟ میرا تو یہی اندازہ ہے۔ پھر میں نے چونک کر کہا، آؤ ذرا باہر کا نظارہ کریں۔ میرا اندازہ بالکل ٹھیک تھا۔ باہر کا منظر اب وہ تھا ہی نہیں، سب کچھ اجاڑ اور ویران، فرنیچر کا نام و نشان تک نہیں تھا، باقی چیزیں بھی غائب ہو گئی تھیں۔ پولیس والوں نے غالباً باہر کا منظر دیکھا تھا اور یہاں سے بھی خوفزدہ ہو کر بھاگ گئے تھے۔ پولیس کی گاڑی عمارت کے احاطے سے باہر کھڑی ہوئی نظر آ رہی تھی، جبکہ سیاہ رنگ کی لینڈ کروزر جسے تائی جان ڈرائیو کرتی ہوئی یہاں تک لائی تھی اپنی جگہ کھڑی ہوئی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم ایک ریستوران میں بیٹھے کافی پی رہے تھے۔ نادر خان کے حواس گم تھے۔ خدا کی قسم، میری زندگی میں اس سے زیادہ حیرت انگیز واقعات پیش نہیں آئے۔ کیا واقعی طاہرہ خانم ختم ہو گئیں؟ میں نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ کافی پینے کے بعد اس نے کہا، تم گھر جاؤ، دیکھیں تقدیر ہمارے لیے کیا فیصلہ کرتی ہے۔ پھر ایک ٹیکسی کی گئی جس میں نے نادر خان کو تھانے پر اتارا اور خود گھر کی جانب روانہ ہو گیا۔ گھر کا بیرونی حصہ سنسان پڑا تھا، کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ اندر راہداری میں قدم رکھا تو ہیرا کو دادی اماں کے کمرے سے نکلتے ہوئے دیکھا۔ اندھا دھند بھاگتی ہوئی اسی طرف آ رہی تھی۔ مجھے دیکھا تو بری طرح چیخی، شہاب بھائی، شہاب بھائی، دادی اماں، دادی اماں۔ میرا دل دھک سے ہو گیا۔ بامشکل تمام میرے منہ سے آواز نکلی، کیا ہوا؟ کہ کیا ہو گیا؟ کیا ہو گیا ہیرا؟ ٹھیک ہو گئیں، بالکل ٹھیک ہو گئیں، چائے مانگ رہی ہیں، میں چائے بنانے جا رہی ہوں۔ یہ کہہ کر ہیرا بھاگ گئی۔ میں سناٹے میں رہ گیا۔ مجھے یوں لگا جیسے دادی اماں کے ہوش میں آنے کا تعلق تائی جان کے واقعے سے ہو۔ بہرحال میں آگے بڑھ گیا۔ پورا گھر دادی اماں کے گرد جمع تھا۔ وہ مسحری سے پشتے لگائے بیٹھی تھیں اور بالکل تندرست نظر آ رہی تھیں۔ تایا ابو نے کہا، اماں بھی، یہ شہاب ہیں، امتیاز احمد کے چھوٹے بیٹے۔ دادی اماں مجھے دیکھ کر مسکرائیں۔ ان کی آنکھوں میں شرارت کا انداز تھا، جیسے اس تعارف پر ہنس رہی ہوں۔ لیکن اس کے بعد انہوں نے دونوں ہاتھ پھیلائے تو میں ان کے قریب پہنچ گیا۔ بتائیے انہیں دادی اماں کہ ہمارا تعارف کب سے ہے؟ دادی اماں نے میرا سر سینے سے لگا لیا۔ پتہ نہیں ان کے ہونٹ ہلے یا نہیں ہلے، لیکن ان کی آواز ضرور ابھری، سب تیرا کیا دھرا ہے۔ تو کیا تائی جان سچ مچ؟ میرے ہونٹوں سے بڑبڑاہٹ نکلی۔ ہاں، اور مجھے اس کا بھی افسوس ہے، کیونکہ وہ میرے خاندان کی ایک فرد تھی، لیکن افسوس، دولت اور اقتدار کے لیے ایمان کھو بیٹھی تھی۔ دادی اماں کی آواز پھر میرے کانوں میں ابھری۔ پھر انہوں نے میرا ہاتھ دبا کر کہا، بس باقی بعد میں۔ کچھ لمحے دادی اماں کے سینے سے لگ کر میں سیدھا ہو گیا۔ یہاں کوئی بھی ایسا نہیں تھا جسے ان ہنگامہ خیز واقعات کی خبر ہو۔ جو مجھ پر بیت رہی تھی میں ہی جانتا تھا۔ سارے کے سارے اصل حالات سے ناواقف تھے۔ بہرحال اب اس بات کا یقین ہو گیا تھا کہ تائی جان اس دنیا سے رخصت ہو گئی ہیں۔ مجھے بالکل افسوس نہیں تھا۔ انہوں نے جتنے وار ہم پر کیے تھے، بس قدرت ہی تھی جس نے ہمیں بچایا تھا اور ان پراسرار قوتوں کو ہمارا محافظ بنا دیا تھا، جن کے بارے میں اب بھی حتمی طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا تھا۔ ہیرا دادی اماں کے لیے چائے بنا کر لے آئی اور کچھ لمحوں کی اجازت لے کر میں وہاں سے نکلا اور اپنے کمرے میں آ گیا۔ میں نے کمرے کا دروازہ بند کیا اور اس کے بعد فوراً ہی ارجمند کا نمبر ملایا۔ میری تمام تر چاہتوں کا مرکز ہی ایک تھا۔ ارجمند سے رابطہ قائم ہو گیا تو میں نے کہا، ارجمند، کچھ پتا ہے کیا ہو گیا؟ اللہ، جو کچھ بھی ہوا ہے جلدی بتائیے، آپ کی آواز تو بڑی عجیب ہو رہی ہے۔ ہاں ارجمند، خوشخبریاں ہی خوشخبریاں ہیں۔ دادی اماں ہوش میں آ گئیں، بالکل ٹھیک ہیں، اور وہ چائے پی رہی ہیں۔ کیا؟ ارجمند کا لہجہ بھی میری توقع کے مطابق ہی تھا۔ ہاں ارجمند، اور ایک بات بتاؤں، آپ یقیناً مجھ سے جھوٹ نہیں بولیں گے۔ دادی اماں سچ مچ؟ میں واقعی تم سے کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا ارجمند۔
دادی اماں ہوش میں آ گئی ہیں۔ خدا کی قسم نانی جان سنیں گی تو خوشی سے دیوانی ہو جائیں گی۔ آپ کو نہیں معلوم شہاب، ہر نماز میں گیتی آرا بیگم کے لیے بڑی گڑ گڑا کر دعائیں مانگتی ہیں۔ اور دوسری بات بتائیے، طاہرہ خانم کا انتقال ہو گیا۔ کون طاہرہ خانم؟ تائی جان کا نام بھی بھول گئیں؟ شہاب آپ یقیناً مجھ سے جھوٹ نہیں بولیں گے۔ میں یقیناً تم سے جھوٹ نہیں بولوں گا۔ تائی جان کا واقعی انتقال ہو گیا؟ کیسے؟ بس زیادہ تفصیل نہیں بتا سکتا۔ ایک تیسری اور بہت ہی اہم خبر اور بھی سن لو۔ اللہ، آج تو آپ مسلسل دھماکے کر رہے ہیں۔ یہ دھماکہ سب سے زبردست ہے، اور یہ ہے ارجمند کہ پاپا زندہ ہیں۔ وہ ابھی ہمارے پاس نہیں آئے ہیں، لیکن ہمیں ان کی زندگی کی خبر مل گئی ہے۔ بہت جلد وہ ہمارے پاس پہنچ جائیں گے۔ ارجمند پر وہی اثر ہوا تھا جو ہونا چاہیے تھا۔ بڑی مشکل سے اس نے پھولے ہوئے سانس کے ساتھ کہا، خدا کی قسم خوشخبریوں کے ڈھیر لگا دیے آپ نے تو۔ میں فون بند کر رہا ہوں، میں نے کہا، اور اس کے بعد فون بند کر دیا۔ سینہ خوشی سے پھول رہا تھا۔ تبھی ظاہر حسین کا فون موصول ہوا۔ ان کے لہجے میں بڑی سنسنی تھی۔ کیا یہ سچ ہے شہاب جو مجھے نادر خان نے بتایا ہے؟ ہاں ظاہر صاحب، صرف وہی سچ نہیں ہے بلکہ ایک اور اطلاع ہے آپ کے لیے۔ وہ یہ کہ دادی اماں ہوش میں آ گئی ہیں اور اب بالکل صحت مند ہیں۔ میرے خدا، لیکن طاہرہ خانم کی موت کس طرح منظر عام پر آئے گی؟ یہ بات میری سمجھ سے باہر ہے۔ خیر، جو ہونا ہے وہ تو ہو کر رہے گا۔ ایک اور اہم اطلاع ہے تمہارے لیے، اتنی ہی اہم جتنی نادر خان نے آپ کو دی ہے اور میں نے۔ ہاں، اتنی ہی اہم۔ امتیاز احمد صاحب کا فون پھر مجھے موصول ہوا ہے۔ شام کو 7 بجے میرے پاس آ رہے ہیں اور میرے ساتھ ہی تمہارے پاس آئیں گے۔ باقی تفصیل انہی سے پتہ چلے گی۔ میں گمسم ہو گیا تو ظاہر حسین نے مزید کہا، میری بات سنو، ایسا کرو اب گھر میں امتیاز صاحب کے مل جانے کی اطلاع بھی دے دو تاکہ ذہنی طور پر سب تیار ہو جائیں۔ 7 بجے جیسے ہی وہ آئیں گے میں انہیں لے کر تمہارے پاس آ جاؤں گا۔ ٹھیک ہے، میں نے پھنسی پھنسی آواز میں کہا۔ سب سے پہلے تایا ابو کو اس بارے میں اطلاع دینے کا فیصلہ کیا۔ میں تایا ابو کے پاس پہنچ گیا۔ ڈاکٹر اشتیاق آ چکے تھے اور اس وقت دادی اماں کے کمرے میں تھے۔ انہوں نے سب سے معذرت کی تھی اور کہا تھا کہ وہ کچھ تھوڑا سا ٹریٹمنٹ کریں گے، اس لیے انہیں تنہائی بخش دی جائے۔ میں نے تایا ابو سے کہا، تایا ابو، آپ کے لیے کچھ انوکھی خبریں ہیں میرے پاس، آپ یقیناً حیران ہوں گے۔ آئیے پلیز ذرا الگ تھلگ ہو کر بیٹھتے ہیں۔ خیریت، کیا خبر ہے؟ تایا ابو دادی اماں کے صحت یابی سے بہت خوش نظر آ رہے تھے۔ ہم ایک طرف جا بیٹھے۔ میں نے کہا، تایا ابو، آپ اس گھر میں برسوں سے رہتے ہیں۔ میں جب یہاں آیا تھا تو مجھے کچھ پراسرار سے حالات سے واسطہ پڑا تھا۔ میں نے ہیرا اور سلطانہ سے پوچھا کہ کیا وہ بھی اس گھر کے اس طلسمی ماحول سے آشنا ہیں، تو انہوں نے خاموشی اختیار کی اور مجھ سے معذرت کرتے ہوئے کہا کہ اس موضوع پر میں کبھی ان سے بات نہ کروں۔ میں نے اس دن سے ان سے اس موضوع پر کوئی بات نہیں کی، لیکن میں لاتعداد پراسرار واقعات کا شکار رہا۔ خیر، میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ آپ کو اس بات کا علم ضرور ہوگا۔ پہلی خبر آپ کے لیے یہ ہے کہ طاہرہ خانم اس دنیا سے جا چکی ہیں۔ تایا ابو پر ان الفاظ کا شدید رد عمل ہوا تھا۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے مجھے دیکھنے لگے، پھر بولے، کیا کہہ رہے ہو؟ جس طرح آپ یہ نہیں چاہتے کہ میں یہاں اس گھر کے موضوع پر کوئی بات کروں، اسی طرح میں بھی اس بات کا خواہش مند ہوں کہ آپ مجھ سے تائی جان کی موت کی تفصیل نہ معلوم کریں۔ بہرحال جس طرح بھی ہوگا ان کی موت منظر عام پر آ جائے گی۔ دوسری خبر یہ ہے کہ میرے پاپا زندہ ہیں اور آج 7 ساڑھے 7 بجے وہ یہاں آ جائیں گے۔ تایا ابو نڈھال ہو گئے تھے، ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ پھر وہ بولے، معبود عالم، تو نے جو خوشخبریاں مجھے عطا فرمائی ہیں انہیں قائم و دائم رکھنا۔ میرا امتیاز زندہ ہے۔ خدارا اتنا تو بتا دو کہ کہاں تھا وہ اب تک، اور جو لاش دستیاب ہوئی تھی وہ کس کی تھی؟ آپ یقین کریں تایا ابو، مجھے صرف ان کی زندگی کی اطلاع ملی ہے اور پتہ چلا ہے کہ وہ 7 ساڑھے 7 بجے واپس آ رہے ہیں۔ اس سے زیادہ مجھے کچھ نہیں معلوم۔ اب میں آپ کو ایک اہم ذمہ داری سونپنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ ماما اور دانیہ کو اس بارے میں خبر آپ دے دیجئے۔ میرے اندر ہمت نہیں ہے کہ میں انہیں یہ بتاؤں۔ تایا ابو پرخیال انداز میں گردن ہلانے لگے، پھر جلدی سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ میں انہیں بتا دوں گا، تم اطمینان رکھو۔ لیکن پورے وثوق سے سب کچھ کہہ رہے ہو نا؟ جی ہاں، پورے وثوق سے۔ تایا ابو اپنی جگہ سے اٹھ گئے تھے۔ میں اپنے کمرے میں چلا گیا۔ عجیب سی کیفیتوں کا شکار تھا۔ تایا ابو نے ماما اور دانیہ کو کس طرح یہ تفصیل بتائی یہ مجھے نہیں معلوم، لیکن کچھ ہی دیر کے بعد سلطانہ اور ہیرا دوڑتی ہوئی آئیں اور میرے کمرے میں گھس آئیں۔ جلدی چلیے شہاب بھائی، چچی جان بے ہوش ہو گئی ہیں، جلدی آئیے پلیز، انہوں نے کہا
اور تیزی سے واپس دوڑ گئیں۔ میں ماما کے کمرے میں پہنچا تو ایک اور منظر دیکھا۔ دادی جان ماما کے سرہانے بیٹھی ہوئی تھیں اور ماما کی پیشانی پر ہاتھ پھیر رہی تھیں۔ میں بتا نہیں سکتا کہ میں کس کیفیت کا شکار ہوا۔ دادی اماں کو اس طرح دیکھ کر بس دل پر ایک عجیب سا تاثر قائم ہوا تھا۔ تایا ابو بھی موجود تھے۔ انہوں نے مجھے تسلی دیتے ہوئے کہا، کوئی خاص بات نہیں، شدت خوشی سے بے ہوش ہو گئی ہیں۔ ڈاکٹر اشتیاق انجیکشن تیار کر کے لا رہے ہیں۔ قیصر خان کو انجیکشن لینے کے لیے بھیجا ہے۔ میں خاموش ہو گیا۔ یہ ہنگامے تو ہونے ہی تھے، اور پھر سب سے بڑا ہنگامہ اس وقت ہوا جب پاپا ظاہر حسین اور نادر حسین کے ساتھ گھر آئے۔ کیا قیامت برپا ہوئی تھی، بیان سے باہر ہے۔ پتہ نہیں کسی اور کو خیال آیا ہو یا نہ آیا ہو، لیکن میرے دل میں سرفراز بھائی کا شدید خیال تھا۔ کاش وہ بھی ہمارے درمیان ہوتے۔ پاپا سے ہم اس طرح گلے ملے کہ پاپا کی آنکھیں بھی آنسو برسانے لگیں۔ لامتناہی خوشیاں ہی خوشیاں، جن میں اضافہ ہی ہوتا جا رہا تھا۔ رات کو 10 بجے کے قریب ریاض حسین اپنے اہل خاندان کے ساتھ آ گئے۔ پاپا اور دادی اماں کے ساتھ یہ محفل نہ جانے کیا لگ رہی تھی۔ ناقابل یقین سا منظر نگاہوں کے سامنے تھا۔ مجھے صاف لگ رہا تھا کہ دادی اماں خاص طور سے مجھے اپنے قریب محسوس کر رہی ہیں، اور تھا بھی ایسا ہی۔ یہاں آنے کے بعد دادی اماں کے ساتھ میرا ایک خاموش رابطہ رہا تھا۔ باتیں ہو رہی تھیں۔ تایا ابو نے کہا، شہاب، جہارا بیگم اور اپنے پھوپھا جان کو بھی خبر کر دو، ورنہ وہ شکایت کریں گے۔ جی، میں ٹیلی فون کیے دیتا ہوں۔ تایا ابو نے پاپا سے ان کی گمشدگی کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا، مجھے کچھ وقت دے دیجیے، میں سب کچھ بتا دوں گا۔ اور اس فلیٹ سے ملنے والی لاش کس کی تھی؟ تایا ابو نے سوال کیا۔ بات اسی زمرے میں آ جاتی ہے، بس تھوڑا سا وقت۔ میں نے فون پر پھوپھی جان کو پاپا کی زندگی اور واپسی کے بارے میں اطلاع دی تو وہ بھی بے اختیار ہو گئیں۔ دادی اماں کے بارے میں بھی انہیں بتایا گیا۔ پھوپھا جمال دین نے کہا، اس وقت ہمیں کوئی سواری تو مل نہیں سکے گی، ہم الگ صبح پہنچیں گے۔ جی ٹھیک ہے، میں نے کہا۔ بہرحال رات تقریباً جاگتے ہوئے ہی گزری تھی۔ سب لوگ اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے۔ پاپا میرے ساتھ ماما کے کمرے میں آ گئے تھے۔ دانیہ سے رہا نہ گیا تو اس نے کہا، پاپا، آپ نے سرفراز بھائی کے بارے میں نہیں پوچھا؟ بیٹے، مجھے معلوم ہے سب کچھ۔ اللہ تعالیٰ نے برا وقت ٹال دیا ہے، سب ٹھیک ہو جائے گا، فکر مت کرو۔ پاپا، انہوں نے بہت برا سلوک کیا ہے ہمارے ساتھ۔ اس طرح دور ہو گئے سرفراز بھائی ہم سے، جیسے ہم سے کوئی واسطہ ہی نہیں تھا۔ نہیں بیٹے، ایسی بات نہیں ہے، وہ اپنے حواس میں تھا کب؟ پاپا، آپ کو ان کے بارے میں سب کچھ معلوم ہے؟ ہاں بیٹے، میں تم لوگوں سے بے خبر نہیں تھا، لیکن میں قیدی تھا، مجھے زنجیروں میں جکڑا گیا تھا۔ کس نے پاپا؟ دانیہ نے پوچھا۔ پاپا نے محبت بھرے انداز میں اس کی ٹھوڑی کے نیچے ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، بعض باتیں بیٹا بڑی مجبوری کی ہوتی ہیں۔ تم مجھے زندگی کی طرح پیاری ہو، مگر کچھ پابندیاں، کچھ بندشیں ہوتی ہیں، محسوس مت کرنا۔ نہیں پاپا، آپ آ گئے تو ہمیں سب کچھ مل گیا۔ پھر صبح 7:30 بجے کے قریب جب میں اپنے بہت ہی پیارے دوست قیصر خان کے پاس بیٹھا ہوا تھا، ایک ٹیکسی آ کر رکی۔ جمال دین اور پھوپھی جہاں بیگم ٹیکسی سے اتر کر اندر آئے تو میں نے آگے بڑھ کر ان کا استقبال کیا۔ جہاں بیگم کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا اور آنکھوں پر ورم تھا۔ ظاہر ہے ساری رات جاگتی اور روتی رہی ہوں گی۔ ساری خبریں سچ ہے نا بیٹا؟ کوئی وہم، کوئی دھوکہ تو نہیں ہے نا؟ نہیں پھوپھی جان، اندر پاپا بھی موجود ہیں اور دادی اماں بھی جاگ رہی ہیں۔ میں پھوپھی جان کو لے کر اندر پہنچا تو مکمل طور پر سب جاگ گئے۔ تایا ابو بھی آ گئے۔ حمیدہ ناشتہ بنانے دوڑ گئی تھی۔ دادی اماں نے جہاں بیگم کو گلے لگایا، وہ ان سے لپٹی روتی رہی۔ دادی اماں کے ہونٹوں پر ایک پراسرار مسکراہٹ کھیل رہی تھی۔ اس ساری کہانی کی رازدار وہی تھی، لیکن اس کے بعد آج کا سب سے سنسنی خیز دھماکہ اس اخبار نے کیا جسے قیصر خان اٹھا کر لایا تھا۔ اس نے وہ اخبار ہمارے سامنے کر دیا۔ بڑی جلی سرخی میں لکھا ہوا تھا، شہر کی ایک انتہائی مقبول اور ممتاز سماجی کارکن طاہرہ خانم اچانک دل کا دورہ پڑنے سے انتقال کر گئیں۔ یہ ایک انتہائی مشہور سماجی اور روحانی شخصیت تھیں۔ پوری خبر کا لب لباب یہ تھا کہ وہ صبح کو اپنے بستر پر مردہ پائی گئیں۔ ان کی بیٹی سائرہ خانم نے سب سے پہلے ان کی لاش دیکھی اور انہیں ہلتے جلتے نہ دیکھ کر ڈاکٹر کو طلب کر لیا۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ ان کی موت 10-12 گھنٹے پہلے ہو چکی ہے۔ جو کچھ مجھے معلوم تھا وہ نادر خان کے سوا کسی کو نہیں معلوم تھا۔ میں تجسس میں ڈوب گیا کہ تائی جان کی لاش تو کوئلہ بن کر راکھ کی شکل میں بکھر گئی تھی۔ کیا واقعی ان کا جسد خاکی بستر پر پایا گیا ہے یا یہ سائرہ خانم کی کوئی کہانی ہے؟ بہرحال اس سارے تجسس کو سینے میں دبائے ہم خبر پر تبصرہ کرتے رہے۔ میں نے چونکہ یہ اطلاع پہلے ہی دے دی تھی، اس لیے میں ہی سوالات کا مرکز بنا رہا تھا۔ البتہ دادی اماں نے ہم سب سے کہا، اخبار سے اطلاع ملی ہے، وہ بہرحال ہمارے خاندان کی فرد تھی، تم سب لوگ وہاں پہنچ جاؤ،
اور اس کی تجہیز و تکفین میں حصہ لو۔ بس امتیاز احمد اور مجھے یہاں گھر میں رہنے دو۔ سمنارا تم بھی چلی جاؤ۔ جی، سمنارا بیگم نے کہا۔ اس کے بعد تیاریاں کی گئیں اور ہم سب وہاں پہنچ گئے، لیکن وہاں لوگوں کا اتنا ہجوم تھا کہ ہمیں اندر پہنچنے میں بہت دقت پیش آئی۔ ہمارے پہنچتے ہی چند منٹ کے بعد نادر خان بھی آ گیا اور اس نے فوراً ہی حالات سنبھالنے کے لیے پولیس کے جوان طلب کر لیے۔ بہرحال شہر کی بڑی بڑی شخصیات اس تدفین میں شریک تھیں، اور سب سے بڑی بات یہ جو ہم نے خاص طور سے محسوس کی کہ سرفراز بھائی موجود نہیں تھے۔ یہ ناقابل یقین سی بات تھی۔ کسی نے خاص طور سے اس کا تذکرہ نہیں کیا۔ تائی جان کے جسم کو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ ایک عجیب سی کیفیت ان کے چہرے پر تھی، لیکن بہرحال جسم موجود تھا۔ دوپہر کے بعد تدفین کر دی گئی۔ رات کو دادی جان نے مجھے اس وقت طلب کیا جب پاپا دادی اماں کے پاس کمرے میں اکیلے بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ باقی لوگوں سے اجازت لے کر وہاں گئے تھے۔ جب میں کمرے میں داخل ہوا تو میں نے فردوس کو دیکھا جو دادی جان کو پانی پلا رہی تھی۔ میری آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ فردوس نے خاموشی سے دادی جان کو پانی پلایا اور پھر دروازے سے باہر نکل گئی۔ پاپا نے مسکراتے ہوئے مجھے دیکھا اور بولے، میرا بہادر بیٹا، جس نے سچی بات ہے کہ مجھے نئی زندگی سے روشناس کیا۔ یہ کہہ کر پاپا نے مجھے گلے لگا لیا۔ میں پریشان نگاہوں سے انہیں دیکھنے لگا تو دادی اماں نے کہا، بیٹے، اس طرح کے معاملات پردہ راز میں ہوتے ہیں اور ان کا انکشاف منوعن نہیں کیا جا سکتا۔ میں شروع ہی سے طاہرہ خانم کا نشانہ رہی ہوں، لیکن خوشبختی سے حاجی صاحب جو یہاں اس گھر کے مکین ہیں نے اپنا ہاتھ میرے سر پر رکھ دیا اور مجھے بہن بنا لیا۔ طاہرہ خانم نے کچھ ایسی قوتوں کا سہارا لیا تھا جو ایمان کی قوتیں نہیں ہوتی۔ انہوں نے باقاعدہ ہم سے مقابلہ شروع کر دیا۔ چنانچہ حاجی صاحب کے مشورے پر مجھے بستر سنبھالنا پڑا۔ بظاہر میں کوما میں تھی، لیکن میرا عمل جاری تھا۔ طاہرہ خانم نے مجھے بلیک میل کرنے کے لیے امتیاز احمد کو اپنے پراسرار علوم کے ذریعے قیدی بنا لیا اور ایک جگہ قید کر دیا۔ پھر اور بہت سے واقعات ہوئے۔ میں اپنے بیٹے کی حفاظت کے لیے مسلسل کوششوں میں مصروف رہی، اور شہاب، تمہیں علم ہے کہ بہت سی جگہوں پر میں نے تمہیں تحفظ دیا۔ میں نے کہا نا، بہت سارے عوامل ایسے ہوتے ہیں جن کی تفصیل منوعن بیان نہیں کی جا سکتی۔ بس یہ سارے معاملات چل رہے تھے۔ اب تم لوگ ایک کام کرو، جا کر سرفراز کو اس ڈیفنس والی کوٹھی سے لے آؤ، وہ اکیلا ہے۔ میں بھی امتیاز سے یہی کہہ رہی تھی کہ قصور اس کا نہیں ہے۔ طاہرہ خانم کو دولت کی ہوس لے ڈوبی، اور پھر اس مرد خاک کی لحد پر جا کر فاتحہ خوانی کرو سب لوگ، جس نے اس عذاب سے چھٹکارا دلانے کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا۔ میں سیحان احمد عرف مرشد کی بات کر رہی ہوں۔ میرا دل عقیدت سے بھر گیا۔ ساری تفصیل سننے کے بعد مجھے اندازہ ہو گیا کہ دادی جان کیا کہنا چاہتی ہیں۔ بہرحال دوسرے دن ہم تمام لوگ مل کر ڈیفنس کی اس کوٹھی میں پہنچ گئے، جہاں سرفراز بھائی ایک کمرے میں آنسو بہاتے ہوئے پائے گئے۔ پاپا کو دیکھ کر وہ بلک بلک کر رو پڑے۔ ماما نے بھی انہیں گلے لگایا۔ دانیہ بھی ان سے لپٹ گئی۔ میں نے بھی مسکرا کر ان سے کہا، جناب عالی، وہ آپ کا سایہ کہاں گیا؟ بھائی جان نے نگاہیں اٹھا کر یاس بھرے انداز میں مجھے دیکھا اور بولے، تم لوگ یقین کر لو، سائرہ اتنی قصوروار نہیں ہے۔ وہ خود بھی اپنی ماں کے ٹرانس میں تھی۔ ہم لوگ سرفراز بھائی کو گھر لے آئے۔ بڑے دلچسپ کردار جمع ہو گئے تھے۔ پاپا، جنہیں دیکھ کر آج بھی نکھت آنٹی شرما رہی تھیں، پاپا نے میری اور ارجمند کی بات جان کر ارجمند کے سر پر ہاتھ رکھ دیا اور بولے، بیٹا، فی الحال ہمارے اس ہاتھ کی شفقت کو ہیروں سے زیادہ قیمتی جانو۔ تمہاری محبت کا نذرانہ ہم تمہیں جلد پیش کریں گے۔ ریاض الدین نے 2 دن کے بعد جانے کی اجازت مانگی تو پاپا نے کہا، جناب ریاض صاحب، آپ صرف ہمارے ہونے والے سمدھی نہیں ہیں، بلکہ میری خالہ جان کے شوہر بھی ہیں، یعنی ہمارے خالو صاحب۔ ایسے نہیں جانے دیں گے آپ کو جب تک ہمارا دل نہ بھر جائے۔ کوئی اور خاص بات نہیں ہوئی۔ صبح شام انتہائی ہنسی خوشی کے عالم میں گزر رہے تھے۔ البتہ سرفراز بھائی نے سخت کوشش کی، میں نے بھی، لیکن سائرہ خانم کا کہیں پتہ نہیں چلا۔ پھر ایک دن نادر خان ہمارے پاس آیا۔ گاڑی میں سائرہ بھی تھی۔ ہم سب اس کی جانب دوڑ گئے۔ سائرہ کا حلیہ بری طرح خراب ہو رہا تھا۔ اس نے اجنبی نگاہوں سے ہم سب کو دیکھا اور بولی، میری ماما کھو گئی ہیں۔ آپ کو پتا ہے کہ میری ماما کہاں گئیں؟ سب کے دل بھر آئے۔ سائرہ کے انداز سے پتہ چلتا تھا کہ اس کا تھوڑا سا ذہنی توازن خراب ہو گیا ہے۔ بہرحال وہ ہماری اپنی تھی، ہمارا خون تھی۔ دادی اماں نے حکم دیا، سائرہ کی شادی سرفراز سے کی جائے گی، اسے بھرپور سہارے کی ضرورت ہے، سب اس کا خیال رکھیں۔ یہاں اس کہانی کا اختتام ہوتا ہے۔ سمن آباد کا یہ گھر جو بہت ہی اجاڑ اور ویران تھا، اب بھی اپنے حلیے میں ویسا ہی ہے۔
لیکن اس کا گوشہ گوشہ آباد کر لیا گیا ہے۔ ہمارے پاس اللہ کا دیا سب کچھ موجود ہے، لیکن تایا ابو کی خواہش کے مطابق ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم یہاں سے کہیں اور نہیں جائیں گے۔